फ्रीडम फाइटर्स जो थे मुक्ति बहानी, उसके लोग आज जमात इस्लामी में भी शामिल हैं। लोग गोलियों की बौछार करना चाहते थे, लड़कियां खड़ी हो, वो लड़कियां, ये बड़ी वजह थी उनकी फौज का इनकार करने की, कैसे अपनी बच्चियों के ऊपर वो अपनी गोलियां बताए। बार बार इतने बड़े बड़े इनकलाबात लाना आसान नहीं होता, तो छोटे मोटे वाक़यात होते रहेंगे और वहाँ 15-20 लोगों का मर जाना कोई खास बात नहीं है। अच्छा, हजारों लोगों का मरना जो है ना वो बड़ी खास बात है। नाखून थोड़े से बढ़ने के बाद एक उससे निकाले जाते हैं, प्लायर की तरह की कोई चीज़ होती है, उससे शदीद तकलीफ होती है। पहले तो मैंने आज कहा कि बांग्लादेश की जमात ने बहुत ही लॉन्ग टर्म मंसूबा बना रखा, ठीक है। 40 साल का मंसूबा उनके पास था, उसके अपने माशरे के हर तबके में वो काम कर रहे थे। तो 2040 का प्लान करके बैठे हुए थे, लेकिन ये तो उससे 26 में हो गया। मिलना शुरू हो गया। देखिए, हमने पाकिस्तान का कत्लेआम, उसका तस्करा तो दस्तरसी किताबों में पढ़ा है, अपनी आंखों से तुमने हिंदुस्तान का जुल्म सितम देखा है, तो उनको ये फीलिंग है तीन तरफ से भारत ने घेर रखा है, भारत ने कभी अगर हम पर कब्जा किया तो हमारी हिफाजत कर देगा चीन या पाकिस्तान। और पर्ची लोगों को मिलती थी कि एक को फांसी दे दी गई है, तो कम से कम 50-60 लोग तो सड़कों पर मर जाया करते उसके बाद। जुलूस निकलते थे और डायरेक्ट गोलियां मारी जाती थी, तो उनके अपने अपने घरों में प्रोग्राम होते थे। कोशिश थी कि 10 से ज़्यादा लोग किसी मजलिस में ना हो, 10 से 12 होते उसको तकसीम करके 2 कर देते थे। छिबर के लोग तो समुंदर के अंदर जो कंटेनर खड़े होते हैं, जी जी, वहाँ से भी गिरफ्तार हुए हैं। तो शेख मुजीब की मौत पर अक्स करना जो बड़ी अनोखी बात है किसी इंसान के लिए, कि वो किसी की मौत पर खुश हो। जमात के लोगों को खुद उनके घर वालों ने गिरफ्तार करवाया, यानी अपनी बहन भाई पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरा तासुर ये है कि यहाँ चूंकि हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हाँ, किसी आजमाइशें नहीं है यहाँ। नहीं है, आजमाइशें नहीं है, तो हमारे बारे में तासुर अच्छा ही है। तो वहाँ पर उनका बहुत ज़बरदस्त तरबियती निज़ाम है और उनके रिहायशी हल्के पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं। हर कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ उनका नज़म कायम ना हो। खादमा प्रोजेक्ट एक अलग है। अच्छा, घर में अगर आपको मुलाजमा चाहिए तो आप कांटेक्ट करें, आपको मुलाजमा फराहम की जाएगी। वो ट्रेड है, ये सारी ख़वातीन, बाहिजाब ख़वातीन और फ़िरक़ा-नशीन ख़वातीन, ये घर का काम भी करती हैं और साथ साथ दावत का काम भी करती हैं। किसी एक इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, काफ़ी इम्कान है वो भी जमात का हो, और वो सब ट्रेंड है कैसे एक जुमले में अपनी बात पहुंचा दी जाए, कैसे जो है वो दावत के लिए फिजा हमवार देख करके 4-5 मिनट की बात कर दी जाए। उनकी औसतन 150 से 200 रुकन बनती हैं हर साल में, 3 साल में साइज को डबल करती चली आ रही है। तो ये किड क्रिएशन प्रोग्राम बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है उनका। वो फीड करता है बच्चों की तंजीम को और वो फीड करते हैं छात्र शिविर को, छात्र शिविर फीड करती है जमात को। तो ये एक पूरा जमात का इकोसिस्टम है। तो उस बच्चों को वहाँ बाबू कहते हैं, वो आज भी काम कर रहा है, उसको तब्दील नहीं कर पाई हुकूमत हसीना माजिद की भी। तो इस्लामिक बैंक के फाउंडेशन के जो अस्पताल है वो शहर के बेहतरीन अस्पताल हुआ होते हैं। आम तासुर ये कि जमाती के लोग जो कर सकते हैं, फिर उसको अंदाजा हो कि पाकिस्तान से उर्दू बोल रहा है। हाँ, उसने गले लगा लिए बाबा जी ने मुझे। अच्छा, बिग ब्रदर, मुसलमान भाई भाई, मेरा ऐसे हाथ गलिए पकड़ के दबा रहा है और मोहब्बत, मतलब आंसू आ गए। बंगालियों की कहावत है, माछे भाते बंगाली, यानी बंगाली मछली खाते हैं बहुत। बात ही कर रहा था, पीछे से 2 फौजी आए, एक और फौज आया। उसने कहा क्या मसला है, कह रहे पाकिस्तान से आए। उसने उसके हाथ से पासपोर्ट लिया और हमें पकड़ाया कि आप जाएं। यानी एक ही लम्हे में हमें 2 चेहरे देखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सैयद आमिर अशरफ, आज एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज हमारा मौजू है बांग्लादेश, बदलता हुआ बांग्लादेश। बांग्लादेश कुछ अरसे कबल हमारी टीम का भी जाना हुआ, जिसारा डिजिटल का। लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मसूद इजाज़ी साहब। मसूद इजाज़ी साहब अभी हाल ही में बांग्लादेश से होकर आए हैं और 9 दिन का उनका ये दौरा था और काफ़ी मुनफरिद दौरा था। वो अपोजिशन लीडर वहाँ के मेहमान भी थे, तो खुसूसी प्रोटोकॉल में भी थे, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की सियासत को, बांग्लादेश की समाजियात को, बदलते हुए बांग्लादेश को बहुत करीब से देखा। मसूद इजाज़ी साहब का बुनियादी ताल्लुक या तारुफ फाइनेंस के हवाले से, IBA के ग्रेजुएट हैं आप, और सऊदी अरब में भी मईशत के हवाले से काम करते रहे। और हम यहाँ पे उनसे उनके हालिया दौरे बांग्लादेश के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज का बांग्लादेश कैसा है। मसूद इजाज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप जिसारा डिजिटल तशरीफ़ लेकर आए। आज हम बांग्लादेश और बांग्लादेश की सियासत, बांग्लादेश की समाजियात, बदलते हुए बांग्लादेश और बांग्लादेश की मछली, खाना पीना, साइकिल रिक्शा, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे।
تو ہم آغاز کرتے ہیں. آپ نے بھی بنگلہ دیش کا دورہ کیا اور تقریباً 9 دن آپ بنگلہ دیش گزار کر آئے. کچھ عرصے قبل اتفاق ہمیں بھی ہوا فروری کے مہینے میں بنگلہ دیش جانے کا اور بنگلہ دیش کی سرزمین پر اترنے کا، ان کو دیکھنے کا، ان کو جاننے کا، ان کو سمجھنے کا. یہاں ہم ناظرین کے ساتھ کچھ شیئرز کریں گے. ظاہر ہے آپ کے ہم زیادہ سنیں گے، کچھ درمیان میں اگر کچھ مجھے چیزیں یاد آتی رہی تو میں بھی لوگوں کو اس میں شامل کرتا جاؤں گا. آپ پہلی مرتبہ 1978 میں گئے بنگلہ دیش. اس وقت جو بنگلہ دیش کو دیکھا اور ابھی جو مئی کے مہینے میں آپ بنگلہ دیش ہو کر آئے یا کچھ عرصے پہلے جو بنگلہ دیش ہو کر آئے، کیا فرق دیکھا؟ بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے مجھے بلایا اور بنگلہ دیش کچھ کیا آپ بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں. تو 1978 میں فرسٹ ٹائم میں گیا تھا بنگلہ دیش. جی اس وقت کے بنگلہ دیش میں اور آج کے بنگلہ دیش میں نے زمین آسمان کا فرق دیکھا. اچھا. تو اس وقت کا بنگلہ دیش جو ہے وہ ڈھاکہ میں غربت کے آثار آپ کو نظر آتے تھے ہر طرف. ٹھیک ہے. اب ماشاء اللہ عالی شان ان کی روڈ سے آپ نے بھی دیکھی ہے، ہائی ویز ہے، ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہے، ان کی میٹرو سروس ہے. رکشوں کی بھرمار آج بھی ہے لیکن اکثر رکشہ بیٹری پاورڈ ہے. ہاں، سائیکل رکشے موجود ہیں وہاں پہ. رکشہ بھی موجود ہے. اچھا، وہ جو آپ اس وقت کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ 71 کے بعد 7 سال کا عرصہ ہوا تو اس کے بعد ہی گئے تھے، یعنی پاکستان دو لفت ہوا تھا. بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں نظر آتا تھا بنگلہ دیش. جگہ جگہ جو ہے بھکاری نظر آتے تھے آپ کو. اور میں پروفیسر غلام اعظم کے گھر گیا 78 میں، تو لگا کہ ہم ڈھاکہ سے باہر کسی دیہی علاقے میں جا رہے ہیں. اچھا. ان کے اطراف میں چاروں طرف کچے مکان تھے، ان کا خود ایک ٹین کا مکان تھا. ٹھیک ہے. جہاں ملاقات. اب گیا تو لگا کہ تو شہر کے اندر ہے، بالکل شاندار بلڈنگیں بن چکی ہیں، گاؤں شہر میں تبدیل ہو چکے ہیں. جی ہاں بالکل. اور وہ بالکل شہر کے اندر آ گیا ان کا گھر. صحیح. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈھاکہ بہت پھیل چکا ہے اور کم از کم کراچی سے کئی گنا بہتر ہے. کراچی کی سڑکیں جو ہے نا وہ. اچھا، آپ ظاہر ہم ڈھاکہ کی سڑکوں کی بھی بات کریں گے، ڈھاکہ کے دیہاتوں کا بھی کچھ ذکر کریں گے. کن کن شہروں میں گئے میں یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. جب ایئرپورٹ سے باہر آئے کیسا تجربہ رہا؟ مطلب لوگوں نے کس طرح رسپانس کیا اور کیا جذبات تھے لوگوں کے؟ ہمیں توقع تھی کہ جماعت کے ہم خیال لوگ پاکستان سے محبت کا اظہار کریں گے. جی. لیکن ایک عام بنگلہ دیشی ہے، جی بالکل، وہ پاکستان سے اتنی والہانہ محبت کا کھلا اظہار کرے گا اس کی توقع کم از کم مجھے نہیں تھی. ٹھیک ہے. پہلے مجھے لگا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ مہمانوں کا خیال کر رہے ہیں اس لیے احترام مند یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ فیلنگ نہیں ہے. ہم ہوٹل میں گئے تو جو صاف کرنے والے جو کلیننگ اسٹاف ہیں ان سے بات کی، جو بیل مین تھے. اس کے بعد بحرے ہوٹل کے ٹیکسی میں گئے تو اس کے ڈرائیورس، ان سب کا نام جیسے سنتے ہیں پاکستان تو لگتا ہے کہ جیسے ان کی آنکھوں میں رونق سی آ جاتی ہے، محبت کا نظر آتا ہے ان کا اثر. تو یہ بالکل جینون ان کا دلی طور پر ان کی محبت کا اظہار ہے اور یہ عام بنگلہ دیشی کے جذبات ہیں. ہمیں دکاندار کو جیسے معلوم ہوتا ہے پاکستانی ہے تو کہتے ہیں جی آپ پیسہ نہیں دیں، ایسے لے جائیں ہماری طرف سے. جی بالکل. اتنی مہنگی ساڑی، اتنے مہنگی چادر، جی ایسے ہی تھا. مٹھائی کی دکان پہ کہ ہماری طرف سے لے جائے. دکاندار تو ہندو تھا، اس نے کہا جی پاکستان سے آئے تو آپ کو لے جائیں. اب مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ یہ غیر مسلم ہے، اس کا بھی تعلق بات ویسے ہی ہے. ٹیکسی ڈرائیور یعنی پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے تھے. پاکستان سے محبت کا اظہار. ہر بندہ. ملک سے باہر جاتا رہا ہوں تو مجھے اندازہ تھا کہ پیسہ ایک خاص تعلق ہے بنگلہ دیش پاکستان کے لوگوں کا آپس میں. سعودی عرب میں بھی رہا ہوں، امریکہ میں بھی دیکھا ہے میں نے. تو تعلق کا اظہار تو ہوتا ہے کہ جانتے ہیں، ویسے فیملیرٹی ہے، ایک انسیت. لیکن محبت کا اظہار جو ہے وہ مجھے وہاں نظر آیا. اب آپ دیکھیں، میں آپ کی چیزوں کو، ظاہر ہم دونوں بنگلہ دیش سے ہو کر آئے تو مجھے جب ہم ایئرپورٹ سے باہر آئے تو ٹیکسی والے ظاہر ملتے، ہماری گاڑی موجود تھی باہر. لیکن ٹیکسی والے پہلے تو وہ ظاہر اپنے دہاڑی کے لیے بلاتے رہے کہ ساتھ ہم ان کے چلے جائیں. لیکن جب انہیں پتہ ان کی گاڑی ہے تو وہ ان کو اندازہ ہوا جب ہم پاکستان سے آئے ہیں تو آپ ان کی مطلب سب ہجوم کی صورت میں ہمارے ساتھ جمع ہو گئے. اچھا، یہ ہجوم ہمارے ساتھ صرف ایک نہیں لگا، آگے بھی میں ذکر کروں گا. بالکل صحیح ہے. جمع ہو گئے اور سب کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، کہاں؟ کراچی میں رہتے ہیں. اب ایک نے مجھ سے موبائل نکالا، اپنا واٹس ایپ پہ کال کی اورنگی ٹون میں کسی اپنے عزیز سے، وہاں میری بات کروائی کہ آپ ان سے بات کریں. اور وہ بڑا بگ برادر یہ، اور ہمیں پاکستان سے بہت محبت ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے کھانے پسند ہیں. ظاہر ہے یہ ایکسپیرینس تو ہمارا بھی رہا. تو آپ خاص مہمان تھے وہاں کے اپوزیشن لیڈر کے، تو اس دورے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ جی میرا مقصد پہلے طور پہ تو وہاں کی جماعت کو مطالعہ کرنا تھا. اچھا. کہ انہوں نے جو شاندار کامیابی دکھائی ہے انتخابی نتائج میں، تو کیا اسباب تھے کہ 15 سال کے طویل دور ابتلا کے بعد اچانک ان کو منظر عام پر جب وہ آئے ہیں تو اتنا زبردست استقبال ہوا. تو جماعت کو اسٹڈی کرنا، پھر وہاں کے لوگوں کے جذبات کو سمجھنا،
بنگلہ دیش کا ایک اوور آل ایک جائزہ، یہ ہمارے آپ مقاصد کون کون سے بنگلہ دیش کے شہر میں گئے؟ اچھا ہم ڈھاکہ کے علاوہ، ڈھاکہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا شہر بھی ہے، قلب جی یہ ہے جی بنگلہ جی دیش جی کا، کوکس بازار گئے، جی سلہٹ گئے، 3 شہروں میں ہم گئے اور اچھا، کافی وقت ڈھاکہ میں گزارا۔ بنگلہ دیش میں خاص وقت گزرا ہے، بہت سخت گزرا ہے، وہاں کی عوام کے لیے بھی سخت جی گزرا ہے، اور جس پارٹی کے ساتھ آپ گئے، کے جی ایفیلیشن کے ساتھ آپ گئے، وہاں ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت سخت وقت گزرا ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگ کیا بیان کرتے ہیں اس سے ہٹ کر میں جی جی پوچھنا چاہیں گے، جو عام لوگوں نے اس وقت اس سختی کو، اس جبر کے دور کو کس طرح بیان کیا آپ سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بنگلہ دیش میں جہاں بھی لوگوں سے ملے، جی وہ جو 15 سال کا حسینہ واجد جی کا دور اقتدار تھا، جی اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں ضرور نظر آیا، ہوں اور وہ شدید نفرت کا اظہار ہے جو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح مثلا اگر آپ وہاں کے میوزیم میں جائیں تو ان کا ایک پورا حصہ مخصوص ہے پاکستان کے قتل عام کے بارے میں، ہے۔ جی 3 4 ان کی کمرے ہیں۔ ہوں جب کمروں میں جائیں تو آپ کو لگا کوئی چیز مسنگ ہے، سب کچھ ہے، کوئی نظم مسنگ ہے۔ اچھا، تو میں نے پوچھا شیخ مجیب کی تصویر کہاں ہے؟ ہاں انہوں نے کہا جی ہم نے ساری مت اور تصویریں ہٹا دی ہیں، جی کیوں کہ الگ ہے لوگ پورے میوزیم کو تباہ کر دیتے ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے۔ ہاں، اس طرح شیخ مجیب کا گھر جو 28 دھان منڈی، ہم نے بھی کہا بنگلہ دیش ڈھاکہ میں جگہ جگہ جی مجسمے ٹوٹے ہوئے، جی جی باقیات تھوڑی سی رہ جی جی، جاتی ہے نا، تو اور وہ لوگوں میں دیکھے۔ شدید نفرت ہوں پائی جاتی ہے ہوں شیخ مجیب کی فیملی سے، شیخ مجیب سے، حسینہ واجد سے، اس کا اظہار نظر آتا ہے۔ جبر کا دور جو نے گزارا ہے تو وہ اس کو بھولنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے، عام لوگوں سے بات کرتے تھے، ہم نے پوچھا کہ عوامی لیگ کے سپورٹر بھی کوئی ہوں گے یہاں پر؟ ہوں کہ لگے بچے تو ختم کر دیں گے، تو یہ عام لوگوں کے اندر جدید جذبات جو ہے ہاں وہ اس کی کوئی وجہ ہی ہوگی۔ تو اگرچہ وہاں خوشحالی بھی نسبتاً نظر آئی ہم کو، ہوں معاشی طور کے اوپر غربت کا وہ عالم نہیں تھا جو میں نے 78 میں دیکھا تھا۔ لیکن غربت ہے۔ غربت ہے بالکل، ہوں لیکن ایک ان کا تاثر یہ ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو لوٹا ہے، انڈیا سے شدید ان کی نفرت اس کو کچھ کمبائن کر دیتے ہیں، انڈیا اور حسینہ واجد کو ایک سمجھتے ہیں، ہاں، کھل کا اظہار کرتے کھل ہیں کے اس اظہار کا، کرتے ہیں اس کا۔ کہ یہ یعنی ہم لوگوں یہ دکانداروں سے ہم بھی ملے یا بالکل بالکل تو وہ اس کا کھل کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ہم الیکشن کمیشن کے آفس میں گئے تو اب وہ محبت کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا آفس، کا مطلب ہے کہ سرکاری ادارہ موجود جی ہے، اس کا سیکیورٹی گارڈ ہے۔ میں کسی کام سے 2 3 دفعہ گاڑی کی طرف آنا جانا ہوا میرا، ہوں تو اس کے اندر وہ جو گارڈ مجھے بار بار روکتا، اچھا بار بار ملتا، ہاں مطلب ہاں وہ قریب سے ملتا، مطلب اس کے چہرے سے آنسو کے وہ آثار نظر آتے تھے۔ جی جی بگ برادر بنگالی زبان اس کی وہ تھی، لیکن وہ بار بار مجھے روکتا تھا، ملتا تھا اور محبت کا بالکل اظہار یہی کرتا کیفے تھا۔ ہر طرف۔ یہ الیکشن کمیشن سرکاری جی آفس جی کے اظہار، بلکہ یہاں تک کہ ایئرپورٹ سے باہر کی جو ایجنسی ہوتی ہیں جی جیسے جی ہماری ایف آئی اے یا کوئی اور ادارہ ہے، وہاں ان کا پولیس ہے یا جی جو جی بھی ہے، انہوں نے بھی بہت اچھا رسپانس دیا، ہمارے موبائل فون ہمیں سم کے لیے رہنمائی کی، ہمارے وائی فائی دیا، جی یعنی جی 5 7 منٹ کے اندر ہم ایئرپورٹ سے باہر تھے۔ ہوں تو یہ ظاہر ہے آپ کا بھی اسی طرح کا بالکل یہ ایکسپیرینس۔ ہمارا طرف، ہمیں پاکستانی ہونے کی وجہ سے وہ خاص مہمان کا جو تصور ہو سکتا ہے وہ درجہ دیتے تھے۔ جی کئی بار بھی ہم کو کوئی لائن میں رکنا نہیں پڑا، انہوں نے کہا جی آپ آگے آ جائیں۔ تو پاکستانی کا ایک اعزاز ہے وہاں پر ہونا، تو اس کی بڑی وجہ وہی ہے کہ دل میں کہ پاکستان سے محبت اور ہندوستان سے نفرت ہے۔ بالکل۔ یہ خیال رکھیے کہ بنگلہ دیش کے لوگوں میں جو ہندوستان سے نفرت ہے وہ وہی نظر آتی ہے آپ کو ہر طرف۔ ڈھاکہ کی سڑکوں کا ذکر کریں کچھ، ڈھاکہ کی سڑکوں پہ آپ گھومے، ٹریفک بہت ہے وہاں پہ بھی، ٹریفک ہوتا ہے، ٹریفک ہم بہت ہے تو شروع پہ 3 4 دن جو چھٹیوں کے دن تھے تو ہم نے خوب مزے جی کیے ہوں، اور کہ بالکل آرام سے گھوم رہے تھے، لیکن جب یہ الیکشن ختم ہوا تھا خاص تو طور ہمیں بارش اندازہ ہو ہوا جائے تو ٹریفک ٹریفک ہے۔ بہت شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیا آپ نے سڑکوں پر دیکھا لوگوں دیکھیے کے پہلی بارے میں بات تو بتائیں ذرا؟ سڑکیں کراچی سے بہت بہتر ہے۔ ہم ہمیشہ کراچی سے موازنہ کرتے کراچی سے موازنہ کرتے ہوئے وہیں سے گئے ہم، لیکن یہ کہ پورے شہر میں ہائی ویز، ہیں۔ جی ایکسپریس آپ نے دیکھی، ایلیویٹڈ جی، ایکسپریس وے ہے، وہ کہتے ہیں ایکسپریس وے سے ان کا پہلے میٹرو جہاں کا جو 2 2.5 سیٹ اپ ہے گھنٹے بہت لگتے تھے اب وہ زبردست لوگ ہے۔ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ پورا میٹرو ان کی دیکھیے آپ نے، بہت زبردست ہے، جی بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں آپ کو، بہت ہی جی نفیس قسم کی۔ سبزہ آپ کو متاثر کرتا ہے، کراچی میں سبزہ کس زمانے میں ہوا کرتا ہوگا آپ کو جی نظر جی نہیں آتا، تو وہاں ہریالی سبزہ ہر طرف نظر آتا ہے آپ کو۔ باقی یہ کہ آبادی بہت ہے اور وہ ہر طرف اس کا اثر نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن یہ کہ لگتا ہے کہ یہ نسبتاً ترقی یافتہ ملک ہے۔ کمپیئر کرتے ہیں ہم پاکستان سے، اور وہاں میں وہ کرتا تھا اپنے پرانے 2 دوروں سے، میں 78 میں گیا ہوں، پھر 92 میں بھی گیا ہوں، ہوں تو مجھے تو فوراً کمپیریزن ہوتا تھا پاس سے اب اور اچھا، ہمارے حالات سے اب، تو مجھے لگا کہ بہت تبدیلی آئی ہے۔ 92 میں بھی آپ گئے؟ 92 میں بھی گیا تھا، اچھا، وہ اس وقت کیا صورتحال تھی؟ تو بڑا فرق نہیں تھا، 78 اور 92 میں صرف 2 3 دن کے لیے کانفرنس میں گیا تھا اچھا، اسلامک میں، لیکن اب ماشاءاللہ میں لگا کہ وہاں کے لوگوں میں خوشحالی آئی ہے۔ وہ سرویز اور ان کے نمبر معاشی خیر یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا
پاکستان سے. اور جب میں گیا تھا 78 میں تو پاکستان کے 1 روپے کے 2.5 روپے 3 روپے تک دینے پر راضی ہو جاتا. اب وہ آفیشیل ریٹ تو 2 روپے کا تھا. جی آج الٹا ہو گیا. اب 2.5 روپے دیتے ہیں تو 1 ٹکا ملتا ہے. جی جب 1 روپے کے 2.5 3 ٹکے ملا کرتے تھے. ڈالر میرے خیال سے 122 روپے کا 122 روپے کا ہے. وہاں ہے ہمارے یہاں 280 288 چل رہا ڈالر. ہے. آپ تو ظاہر ہے آپ کی شناخت فائنانس کے حوالے سے ہے, آپ آئی بی اے کے گریجویٹ ہیں اور زندگی بھر آپ نے معاشیات سے متعلق چیزوں کو ہی دیکھا ہے. آپ وہاں کی معیشت کو موازنہ پاکستان سے اگر کرنا چاہیں, جیسے تھوڑا سا آپ نے ذکر بھی کیا, جی جی. کس طرح بیان کریں گے اس کو آپ؟ دیکھیے جتنے بھی معاشی اشاریے ہو سکتے ہیں, جی. جتنے پیمانے ہو سکتے ہیں, ہر پیمانے پر پاکستان سے بہتر ہے. ہوں. تو ان کی جو ڈالر کا آپ نے بتائی دی ہے, شرح خواندگی جی. بنگلہ دیش میں ہے 80%, پاکستان میں 63%. مجھے اس پہ بھی شبہ ہے. بیرونی قرض بنگلہ دیش کا ہے 80 ملین اور پاکستان کا ہے 138 صحیح. ملین. قرض پی جی ڈی پی کا حصہ 41% بنگلہ دیش کا, ہمارا ہے 70%. ان کی جی اچھا ڈی پی تقریباً ½ ٹریلین ہے, ہم لوگ 400 ملین کے قریب ہیں. اچھا. تو جتنے اشاریے پاسبل ہو سکتے ہیں, ان کی گروتھ ریٹ دیکھ لیجیے آپ, اس پہ وہ بہت آگے ہیں پاکستان سے. صحیح. ان کی اگر آپ فورن ایکسچینج ریزرو دیکھ لیجیے تو بنگلہ جی. دیش کا تقریباً 32 سے 40 بلین کی رینج میں رہتا ہے. اچھا. پاکستان کا 15 سے 18 بلین کی رینج میں ہوتا ہے. تو میرا خیال ہر چیز میں ہم سے وہ آگے تو ہیں. ان تمام اشاریوں میں ان کے ہم سے آگے ہونے کا راز کیا ہے؟ وہ کیا دیکھیے وجوہات میرے ہیں جس میں وہ نزدیک آگے ہیں؟ ان کے 2 اسپیسیفک راز ہیں اور ایک جنرل ہے. جی. اسپیسیفک تو یہ کہ انہوں نے ایکسپورٹ پر توجہ دی. ایکسپورٹس میں انہوں نے گارمنٹ انڈسٹری کو اپنا فوکس کیا. ٹھیک ہے. ریڈی میڈ گارمنٹ, اگرچہ وہاں کاٹن نہیں ہوتی, ہاں انہیں باقی جگہوں سے کاٹن منگانی پڑتی ہے, جی. لیکن کاٹن کو ویلیو ایڈڈ ریڈی میڈ گارمنٹ میں کنورٹ کرنا ان کی اسپیشلٹی ہے. دنیا میں نمبر 2 ہے وہ, چائنا کے بعد بالکل اس کی. چائنا کے بعد جی. ویتنام سے بھی اوپر ہے. ایکسپورٹ کا کام ان کا پرانا ہے. بنگلہ دیش کے مزدور ہر جگہ پائے جاتے تھے, انہوں نے اس کو بھی ویلیو ایڈڈ کر دیا. بجائے اچھا. ان اسکل ورکر کی انہوں نے اسکل ڈیولپ کی ان کے اندر, اور اسکل ورکرز وہ بھیج رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کا سورس آف ریونیو ہے. اصل چیز میرے نزدیک جو ان کا خاص وجہ ہے ترقی کی, وہ ایجوکیشن پر فوکس ہے. انہوں نے تقریباً نئی نسل میں تو 100% ایجوکیشن کر دی ہے. انڈر 30 لوگوں میں 95% ٹھیک ہے. ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, گویا ناخواندہ صرف بوڑھے لوگ بچے ہیں وہاں پر. تو یہ میرے نزدیک ان کی ترقی کا راز ہے. ایجوکیشن جہاں بھی آتی ترقی ضرور اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ تو ایک گارمنٹس ایک فیکٹر ہے, جی لیکن گڈ گورننس کا بھی تو کوئی ہوگا نا. وہاں کے انتظامی معاملات کیسے ہیں؟ گارمنٹس تو ایک شعبہ ہے, ان کی ترقی کا ایک راز ہے. جی جی. کوئی جمہوریت اور آمریت کا ذکر, کوئی حوالہ, اور وہاں پہ کرپشن کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک آخری بات دنوں تو میں یہ, تو ہمیں کرپشن کی بھی بہت جی خبریں جی آئی جی, ہیں. آپ کی بات کٹ رہی ہے معذرت کے ساتھ. دیکھیے گڈ گورننس کمپیئر کریں جو بیڈ گورن کنٹری والے میں بہت بہتر ہاں. تھی ان کی, اس میں کوئی شبہ اچھا. نہیں. حسینہ واجد کے بھی 15 سال کا پیریڈ میں کم از کم اسٹیبلٹی تھی, اور کچھ چیزوں پر اس نے توجہ دی. چونکہ وہ امریت تھی تو اس کو تیزی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا آسان ہو گیا. تو یہ فرق تو پڑا ہے اس کا, لیکن وہاں پر بھی کرپشن کی داستانیں بہت عام ہیں. تو ایک مثال دوں گا کہ اسلامی بینک کا کنٹرول ایس عالم گروپ کو دیا گیا. ٹھیک ہے. ایس عالم گروپ نے 3-4 بینکوں کو کنٹرول حاصل کیا, اور بلینس آف ڈالرز, ڈالر کی بات ہو رہی ہے, ریال کی بات نہیں ہو رہی, ان سے قرضے اپنے اور اپنے خاندان کے نام کروائے, اور پھر سنگاپور کی حیثیت لے لی, ملک سے فرار ہو گئے. تو ان کا اندازہ یہ ہے برطانیہ کے اخبار اکنامسٹ کا کہ تقریباً 4% آف جی ڈی پی صرف ایک بندے نے کرپشن کی, جو حسینہ واجد کا خاص آدمی. تو اس طرح ملک کے اندر بڑے پیمانے پر کرپشن کی واقعات بھی ہیں, کرپشن بھی بہت ہوئی ہے. لیکن میرا خیال ہے انہوں نے جو ایکسپورٹس پر توجہ دی, اس سے ان کی اکنامی بہتر ہوئی. اور دوسرا بڑا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ وہ ورلڈ بینک کے IMF کے چنگل میں آ نہیں سکے, چونکہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے. اچھا. تو ان کا آغاز زیرو ڈیٹ سے ہوا. ہمارے پاس آلریڈی ڈیٹ موجود تھے. جی بالکل. بہت عرصے تک ان کو IMF پروگرام کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے تھے, صرف ان کو قرض کے بجائے ڈونیشنز یا سپورٹ ملا کرتی تھی, جس کی واپس نہیں کرنا ضروری نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک فیکٹر بنا ان کی اکنامی کے پر برڈن کم ہونے کا. ہمارے اوپر تو IMF کا جو چنگل اور دباؤ ہے اتنا زیادہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اچھا, وہاں 45 ارب ڈالر کے ساتھ گارمنٹس کی وہ ہے, یعنی ایکسپورٹ ہے.
जी صحیح ہے. پاکستان میں جو گارمنٹس ہے ظاہر ہے اس کو سب سے زیادہ پہلے پاکستان کی گارمنٹس ایک عروج تھا. اس کو پاکستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی تباہی کی کیا وجہ ہے؟ گارمنٹس کے شعبے کے صرف میں خاص ابھی اس فوکس کرنا پہلی چاہوں بات، پاکستان میں گارمنٹ نہیں ٹیکسٹائل ہے، ہاں اس میں فرق ہے. ہاں ٹھیک ہے ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ عام طور پہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یارن جاتی ہے، ہوں بہت بہت چادریں چلی جاتی ہیں اور تولیے چلے جاتے ہیں. ہوں لیکن ریڈی میڈ گارمنٹس، سلے سلائے کپڑوں ہم کا اس پہ سوچتے بھی نہیں، ہم نے کیا ہی نہیں. کی ہی نہیں. ہم لوگ سچی بات ہے، بیچنے کا کچھ نہیں پاکستان کے پاس. پاکستان کا جو میرے نزدیک جو پیچھے رہ جانے کا فیکٹر ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نہیں ہے. حالانکہ ہمارے پاس سارے انگریڈینٹ موجود ہیں. خود بنگلہ دیش میں جو بڑے بڑے گارمنٹ کے مینوفیکچررز کہلاتے ہیں وہ پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہیں. ہاں بالکل. اور وہ پاکستان میں کراچی سے بہت لوگ گئے ہیں. کاٹن بڑی تعداد میں جی پاکستان میں ہوتی ہے. تو پاکستان بہت اچھے طریقے سے ویلیو ایڈڈ ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام کر سکتا ہے. لیکن ہم نے نہیں. چمڑے کے اندر بھی ہماری پروڈکٹس اتنی افیکٹو نہیں ہے کہ ہاں اس کو انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں. ٹھیک. ہمارے پاس زراعت کی چیزیں موجود ہیں. ملک کے اندر جو تیل کی دو بڑی قسمیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، ایک تو وہ تیل ہے جو کڑھیوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ خوردنی تیل ہم ملک پہ پیدا کر سکتے ہیں، وہ لیکن ہم نہیں تباہ کرتے ہیں. تو یہ جی. پاکستان کی تو بڑی داستان ہے، اس کو کبھی الگ سے ہم کور کریں گے. اچھا یہ بنگلہ دیش کے اندر آپ جو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں سے پاکستان سے جانے والے کسی بھی ملک سے آنے والے حسینہ واجد کا ہی دور کیوں نہ ہو، وہاں سے آنے والے کاروباری حضرات کو مشکلات نہیں ہے، وہاں تنگ نہیں ہوتے کیا؟ آپ کو سے اس کروں کہ میری فائنانس معلومات کے تو یہ آدمی ہے ہے تو آپ زیادہ کہ بہتر ان بتائیں کا گے. بطور خاص ایک پروگرام تھا کہ جو ہاں لوگ ملک سے باہر آ کے انویسٹ کرنا چاہے ان کو ایئرپورٹ سے لے کر ریسیو کر کے سنگل ونڈو آپریشنز میں ان کی کمپنی یہ وہاں پر پروٹوکول دیتے ہیں ان کو پورا اور پروٹوکول یہ دیا گیا. ہر دور میں جی موجود ہاں، رہے. ٹیکس سے ان کو بچت دی گئی اور ایک پورا پروسیس اختیار کیا گیا. اور صرف پاکستان سے نہیں، ہندوستان سے بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جا کر کاروبار کرتے کاروبار رہے. کرتے ہیں. ہندوستان کا تو بہت زیادہ عمل دخل رہا ہے اس چین کے بھی لوگ وہاں پر جی جاتے ہیں. تو جی. انہوں نے غیر ملکی سرمایہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ہی آسان کر دیا. یعنی وہاں یہ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ مشکل ہے ہمیں کاروبار کرنے میں، بنگلہ دیش میں چاہے حسینہ واجد کا ہی دور کیوں نہ ہو، جی جی اس کے اندر زیادہ آسانی کے ساتھ وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اور بالکل. خوش رہتے ہیں، ان کو کوئی آپ کسی کروں قسم کی پریشانی نہیں پاکستانی ہوتی. بنگلہ دیش نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خرمتم کرنے کے لیے، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے. تو یہ ایک بڑا سبب بنے ہیں ان کی کامیابی کا اور بہتر معیشت کے ہونے کا. ان کی معیشت میں اور کیا چیزوں کے اثرات ہیں یا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، ایک تو انہوں نے ووکیشنل ٹریننگ پر توجہ دی. مڈل ایسٹ میں ان کے لوگ جاتے تھے پہلے غیر اسکل ورکرز، وہ صرف مزدور کے طور پہ کام کرتے. اب ان کے پاس الیکٹریشین، پلمبرز، اس کے بعد کمپیوٹر کے ماہرین، ان کی پوری ٹیم موجود ہوتی ہے اور بہت اچھی ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے. تو انہوں نے بطور خاص اپنے لوگوں کی تربیت کا انتظام کیا. تعلیم کو توجہ دی. ڈھاکہ شہر کے اندر ہی میرا خیال ہے 85 یونیورسٹیاں موجود ہیں. جی. تو تعلیمی اداروں پر توجہ دی. بہت اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن ان کیا ہے. اس سے ان کو آسانی ہوئی ملک سے باہر جو لوگ جاتے ہیں ان کا لیول اوپر کرنے. امریکہ اور برطانیہ میں ان کا بڑی تعداد میں ہم نے ایئرپورٹ پہ آتے اور جاتے دونوں دیکھا، بنگالی بڑی تعداد میں نوجوان جو شاید کسی ملک سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے. دبئی ایئرپورٹ پہ بھی ہمیں بہت لوگ ملے، بڑی تعداد میں ملے، انہوں نے بڑی پاکستان سے محبت کا اظہار کیا. تو اس کے وجہ یہ کہ وہ جو یہاں پہ بنیادی ٹریننگز ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کو روزگار کہیں کسی اور ملک میں ہی مل سکے. خیال کیجیے گا 17.5 کروڑ کی آبادی میں 1.5 کروڑ لوگ ملک سے باہر ہیں. بنگلہ دیش کے بنگلہ دیش 17.5 کروڑ کی آبادی ہے اور 1.5 کروڑ لوگ ملک سے باہر ہیں. پاکستان کی 24 کروڑ آبادی، تقریباً 1 کروڑ لوگ ملک سے باہر ہیں. پرپورشنیٹلی ان کا کنٹریبیوشن انٹرنیشنل مارکیٹس میں زیادہ ہے. اور پہلے ان کے مزدور جایا کرتے تھے انسکل لیبر، اب ان کے پاس اسکل لوگ جاتے ہیں. اب دنیا بھر کے اندر، خاص طور پہ برطانیہ کے اندر بھی ان کے پاس جو ہے وہ شیف ہیں، جو ٹرینڈ شیف ہیں وہ جاتے ہیں. الیکٹریشینز ہیں، کمپیوٹر کے ماہرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں. طرح ترکی کے اندر بھی آپ جائیں تو نظر آئیں گے آپ کو نسبتاً اسکل لوگ وہاں پر جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کا تقریباً 30 بلین کی ان کی جو ہے وہ ایکسپورٹس، یہ ہے جو ریمیٹنس آتی ہے مجھ سے باہر سے. تو یہ پاکستان سے بہتر ہے. اگرچہ ہمارے بھی لوگ جاتے ہیں، ہمارے بہت عرصے سے بنگلہ دیش سے بہت زیادہ بہتر کنڈیشنز میں لوگ تھے جب وہاں پر جایا کرتے تھے مجھ سے باہر.
تو انہوں نے اس پر بھی توجہ دی ہے، یہ بھی فیکٹر رہا ہے۔ ملک کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں، ہوں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ کاروبار ان کا آگے گیا ہے۔ گاڑیاں مجھے سڑکوں پہ کراچی کی بنسبت لاہور یا اسلام آباد کی نسبت کم نظر آئیں، اور سائیکل رکشے بہت بڑی تعداد، ظاہر ہے اس نے وقت کے ساتھ ترقی کر لی، اب اکا دکئی وہ پینڈل والی سائیکل چلاتے ہوئے لوگ ملتے ہیں، تو ظاہر ہے موٹر لگا دی چائنا کی موٹر، لیکن سائیکل کی شکلیں وہی ہیں، تھوڑی جدت آ گئی ہے، جی لیکن گاڑیاں کم ہیں بہت۔ جی، اس کی وجہ بھی ہے کہ انہوں نے گاڑیوں پر ایکسپورٹ امپورٹ ڈیوٹی زیادہ لگا رکھی ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ وجہ ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ لوگ گاڑیاں خریدیں۔ سائیکل رکشہ چلوانا چاہتے ہیں، سائیکل رکشہ ان کی معیشت کا بڑا حصہ ہے، ہاں لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیے ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد اس کا جو اصل ریزن تھا اس کی ناپسندیدہ ہونے کا، وہ یہ کہ لوگوں کو ٹی وی ہو جایا کرتی تھی، جو اس کے رکشہ پولرز ہیں اچھا، ان کو چلانے کی وجہ سے وہ بالکل غیر انسانی سلوک تھا ان کے ساتھ۔ یعنی 4 5 7 لوگوں کو پیچھے بیٹھانا اور پھر اس کو پینڈل کے ذریعے سائیکل چلانا، اس سے ٹی بی کی بیماری ان کو۔ جی ہاں جی ہاں، تو یہ جب سے بیٹری پاور رکشہ کا رواج آیا ہے تو اس میں پولوشن بھی نہیں ہو رہی ہے، پیٹرول کی کم ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑا ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے۔ دوسرا بڑا ذریعہ بسوں کا سسٹم ہے، وہ ایئرپورٹ سے لے کر ہمیں گلی کوچوں کے اندر ہر جگہ آپ کی گھر کی دہلیز پہ، ہوٹل کی دہلیز پہ موجود ہے۔ سٹی میں تجربہ آپ کو ہوگا، ان کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم سے بہت بہتر ہے۔ بسیں اگرچہ باہر سے بڑی خراب نظر آتی ہیں ہاں، لیکن بسوں ہماری 4L 1K 2K کراچی نظر میں تو آتی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی ہے نا، بلکہ لاہور میں بھی آپ کو بہت جی کم ہے، بالکل، وہاں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے ہمارے مقابلے میں۔ بسوں کی خستہ حالی ہے، حالت تو خستہ ہے، لیکن بسیں بہت بڑی تعداد میں۔ اس کے بعد یہ سائیکل رکشہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بڑی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اچھا، سائیکل رکشہ کی خاصیت اس میں یہ جو میں دیکھا ہے، اور ہم نے بہت سفر کیا سائیکل رکشہ پہ، وہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں کوئی اور گاڑی جا بھی نہیں سکتی، کار بھی نہیں جا سکتی، بالکل وہ یوں بالکل اتنی آسانی کے ساتھ۔ تو مین ہائی ویز پر ان کو پرمیشن نہیں ہے، تو اس سے کم از کم ہائی ویز تیز چلتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی تو ہمیں ایئرپورٹ کے باہر مل گئے وہ، بہت سستی ہیں، اسی لیے آپ کو لگا موٹر سائیکلیں بھی بہت کم ہے کراچی کے مقابلے میں۔ جی، ایک تو موٹر سائیکل 70 سی سی 70 موٹر سائیکل مجھے ایک نظر آئی تھی بڑی، اس کے بعد 100 سی سی سے کم موٹر سائیکل الاؤ ہی نہیں۔ دوسری بات، موٹر سائیکلیں بھی مہنگی ہیں، تو اس لیے امیروں کے بچے افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اب کراچی میں تو مجبوری ہے کہ پاس کو طریقہ وہ 70 آسان نسبتاً کم ہے، لیکن وہی 4.5 5 6 لاکھ روپے کی گاڑی موٹر سائیکلیں وہاں بھی پڑتی ہیں، کرنسی کو وہ کریں۔ میں کر رہا ہوں کہ وہاں جو موٹر سائیکل آتے ہیں انڈیا کی ہیں، بجاج یا ہیرو تو ہے، وہ ہانڈا اور انڈین کمپنی کا ہوتا، تو موٹر سائیکلیں بھی کم ہیں کراچی کے مقابلے میں، 10% بھی نہیں ہوں گی میرا اندازہ۔ جی بالکل، لیکن ان کا جو ضرورت کا مسئلہ حل کیا وہ بسوں نے اور سائیکل رکشہ نے۔ اور سائیکل رکشہ کی آسانی یہ ہے کہ آپ بہت ہی کم پیسے میں 15-20 ان کی تو بائکیں ابھی 150 سی سی کی 125 سی سی کی چل رہی ہیں وہاں پہ جو چلانے والے ہیں۔ موٹر سائیکل تو دیکھیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سارے لوگ ہیلمٹ پہنتے ہیں، نیچے خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو بھی ہیلمٹ پہننا ہوتا ہے۔ جی، قوانین کی پابندی دیکھی ہم نے، نسبتاً انفورس کی جاتی ہے وہاں پر۔ کاریں بھی نسبتاً بہتر ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ اب سے چند سال پہلے تک کاروں کا رواج بہت کم تھا، روڈ پر نسبتاً بڑھتی جا رہی ہیں کاریں بھی۔ اچھا، وہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی گئیں، جی ان کی خواتین سے بھی، وہاں کے بنگلہ دیش کی خواتین میں بھی گھلی ملی اور لوگوں سے ملاقاتی کی، خواتین کے بارے میں کیا انہوں نے آپ سے شیئر کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں مردوں سے ملتا رہا ہوں اور وہ اپنی طرف ہمارے الگ پروگرام چل رہے تھے، ٹھیک ہے، بالکل متوازی قسم کے۔ ان کا کہنے بات تو یہ کہ پہلی بات تو کہ خواتین کے اندر ان کی تعلیم بہت زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں، ان کو کوئی ایسی نوجوان خاتون نہیں ملی جو تعلیم یافتہ نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ملازمت کرنے کا رواج زیادہ ہے، وومن امپاورمنٹ پر توجہ دی گئی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ خاتون ان کو تعلیم یافتہ بغیر تعلیم یافتہ اس لیے نہیں ملی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا انہی لوگوں میں تھا؟ یہ وجہ ہو، لیکن ہمارے پاس نمبر موجود ہیں۔ اچھا، ہاں، بنگلہ دیش میں 30 ایئرس سے کم نوجوان، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، ٹھیک ہے، 95% ایجوکیشن ہے۔ اچھا، اور جو 5% انایجوکیٹڈ ینگ لوگ باقی بچے ہوں گے وہ دیہاتوں میں ہوں گے، تو وہ شہروں میں تو نظر نہیں آئے۔ تو عام بنگلہ دیشی بچہ، نوجوان 30-35 سے عمر کا کم، سب پڑھے لکھے ہیں، کم از کم ہائی اسکول انہوں نے پورا کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد خواتین میں نوکری کرنے کا رواج زیادہ ہے۔ اچھا، تو اس میں ان کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ خواتین کا سوشل لائف بھی وہاں پر ہے، اور خود جماعت اسلامی کی خواتین جو حجاب اور برقع پہنتی ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، ڈرائیونگ بھی کرتی ہیں، لوگوں سے ان کے تعلقات بھی ہیں، اور وہ بالکل معاشرے کا حصہ ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو گھر میں بیٹھنا پڑ رہا ہو مستقل۔ اور اس پوری عوامی جدوجہد جو انہوں نے کی ہے، جولائی ریولوشن،
اس میں خواتین کا، بچیوں کا، طالبات کا کنٹریبیوشن اچھا لڑکوں سے زیادہ ہے. یہ تاثر ہمارا ہی نہیں اچھا بلکہ اور لوگوں کا بھی ہے. اچھا اور جتنے بھی وہاں پہ تحریکات چلتی ہیں انکلوڈنگ جماعت اسلامی کی تحریک میں خواتین کا کنٹریبیوشن مردوں سے زیادہ ہے. جو ان کی یونیورسٹی میں بھی جتنے مزاحمتی جلوس نکل رہے تھے، یا جی جی جولائی 24 کا جو انقلاب تھا، اس میں بھی لڑکیوں کا کردار نظر آیا بہت. ایگزیکٹلی. پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو اکثر تعلیمی اداروں کے اندر طالبات کی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. ہوں بعض جگہ 80% طالبات، وہاں تقریباً برابر ہے ہر جگہ. ہوں، بڑا فرق نہیں ہے. صحیح. زیادہ 55% 45% ریشو ہوگا. لیکن جتنی مزاحمتی تحریکیں چلتی ہیں اس میں لڑکیاں بہت آگے ہوتی ہیں. یہاں تک کہ جب پولیس کریک ڈاؤن کرتی تھی تو سب سے آگے جن لوگ گولیوں کی بوڑھ چھاڑ کرنا چاہتے تھے لڑکیاں کھڑی ہوتی. وہ لڑکیاں کھڑی. یہ بڑی وجہ تھی ان جی کی فوج کا انکار کرنے کی، کیسے اپنی بچیوں کے اوپر وہ اپنی گولیاں جی. برسائے. تو طالبات کا خواتین کا کنٹریبیوشن معاشرے کے حصے میں زیادہ ہے. یعنی جہاں جین زی کہہ لیں یا نوجوان، اب جی تو یہ اصطلاح بھی ہمارے یہاں تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے، اس کا جو ریولیوشن میں کردار ہے، جولائی انقلاب میں کردار ہے، اس میں اس کے اندر خواتین جو لڑکیاں ہیں ان کا بہت بالکل زیادہ بالکل. کردار. جین زی کی جب بھی بات کریں گے تو اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں ہاں اور لڑکیوں کا بہت ہی ایکٹیو رول ہے اس کے اندر. تو طلباء اور طالبات مل کر کے جو ہے نا، اور پورے بنگلہ دیش کی 2/3 پاپولیشن جو ہے آپ کو بتائے 35 سے اوپر سے جی کم ہے. تو نوجوان ہی پورا ملک ہے، اور نوجوانوں کے اندر طلباء و طالبات ہی کا سب کچھ اثر ہے اس کا. سماجی صورتحال خواتین کی برقعے کے حوالے سے ایک دور میں تھوڑا سا ان کا کم تھا رجحان، اب آپ نے بھی شاید ذکر کیا ہے کہیں دیکھیے کہ مجھے اب لوگوں بڑا نے ہے بتایا کہ بنگلہ دیش میں برقع پردے کے ختم حوالے ہو سے. چکا تھا. اچھا برقع حجاب دیہات تک میں ختم ہو چکا تھا. اچھا تو مجھے یاد ہے 92 میں جب میں گیا ہوں، 78 کے اندر میں گیا ہوں، تو یونیورسٹی ڈھاکہ یونیورسٹی میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کوئی حجاب برقع نظر آئے گا. اکا دکا کوئی پہن لے کوئی، وہ بھی. تو اچھا. تو اب آپ لیکن نے اب ڈھاکہ مجھے یونیورسٹی لگا میں کیا کہ دیکھا؟ الحمدللہ اس کا لگتا ہے فیشن آ گیا ہے. بڑی تعداد میں میں گیا ہوں، ڈھاکہ یونیورسٹی بھی گیا ہوں، جوگن ناتھ یونیورسٹی بھی میں جی گیا ہوں. جی. میرا اندازہ ہے کہ رفلی 40-50% بچیاں جو ہیں وہ کم از کم حجاب پہنتی ہیں یا دوپٹہ پہنتی ہیں. ہاں، ابھی یہ ہم نے خود بھی دیکھا ڈھاکہ دیکھا ہوگا. یونیورسٹی کے، میں بھی گیا وہاں اس کے پہ علاوہ کئی وہاں ڈپارٹمنٹ میں. اگر آپ مارکیٹس میں چکر لگائیں، بازاروں جی، میں دیکھیں تو وہاں بھی خواتین نظر آتی ہیں آپ کو حجاب بکتے ہوئے بھی حجاب نظر میں. آتے ہیں. یعنی جہاں آپ کو سلیو لیس میں نظر آئے گا خواتین بالکل لبرل لباس پہنے ہوئے، ہوں وہیں بڑی تعداد کے اندر حجاب والی خواتین نظر آئیں. خود دیکھیے ابھی بقرعید کے نماز کے لیے آتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی فیملی تھی. بیٹی ان کی جو ہے بالکل ہی لبرل لباس میں تھی، اور ان کی اہلیہ نے حجاب پہنا ہوا تھا، دوپٹہ نہیں، اچھا. حجاب. یعنی تو طارق رحمان کی ڈاکٹر وائف. زبیدہ، جی جی. زبیدہ ہم سمجھتے ہیں اسے، وہ زبیدہ ہی لکھتی ہیں. زبیدہ. ہاں تو انہوں نے بھی جو ہے وہ حجاب پہن رکھا تھا. اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ایکسیپٹیبل ہے بلکہ معاشرے کا چلن بن گیا، فیشن آپ بن گیا. ظاہر لکھنے پڑھنے والے آدمی ہیں، تاریخ کو جانتے ہیں، اور حال کے ساتھ ملا کے سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ بتائیں، جو بنگلہ دیش میں ہر کچھ عرصے بعد ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، مزاحمت کی تحریک چلتی ہے، 1500 1600 1700 جب وہ بنگال تقسیم ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی جی یہ صورتحال رہی ہے، ہوں، یعنی مزاحمت ان کی جی سرشت میں موجود ہے. جی. تو اس کو آپ کس طرح، اس کو آپ نے ریڈ کیا؟ دیکھیے پہلی بات یہ بنگلہ دیشی لوگ جو ہیں، بنگالی لوگ بہت جذباتی لوگ ہیں، سینٹیمنٹل اور ایموشنل جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا اثر ہے. ان کی تمام سیاسی تحریکات میں نے کسی رائٹر کو پڑھا تھا، انگریز رائٹر نے کہا تھا کہ ان کیا پولیٹکس کی بیس لو اینڈ ہیٹ ہوا کرتی ہے. کہلا کہ بائی دا وے فرگیٹ اباؤٹ لو اونلی ہیٹ. تو ان کے یہاں نفرت اور نیگیٹیوٹی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کی پولیٹیکل اچھا. کہنا چاہیے حرکیات میں، جی. ڈائنامکس کے اندر. تو 1947 کی تحریک مسلم لیگ نے چلائی، اور وہاں کے لوگ 95% تک ووٹ ملتے تھے جہاں جہاں ریفرینڈم یا الیکشن ہوا جی. تھا. لیکن الیکشن پاکستان بننے کے بعد ہوا ہے 50s میں، تو مسلم لیگ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ لوگ ایک دم سے ٹرن آف ہو گئے تھے پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ کی کارکردگی سے. سر شیخ مجیب الرحمان کی مقبولیت کا ریکارڈ دنیا میں کوئی ملک پیش نہیں کر سکتا. لوگ دیوانے تھے اس کے لیے مرنے کو تیار تھے. ہزاروں لوگ نے موت بھی قبول کی مجیب الرحمان کے نام پر. لیکن وہی مجیب الرحمان کو جب 1975 میں قتل کیا گیا، ڈھاکہ کی سڑکوں پر رقص ہو رہا تھا، اس لیے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ قید سالی میں مارے گئے تھے. تو لوگ سخت نفرت کرنے لگے تھے شیخ مجیب کے ساتھ.
تو شیخ مجیب کی موت پر رقص کرنا جو ہے بڑی اندوہ کی بات ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ کسی کی موت پر خوش ہو، یہ نفرت کا ان کا لیکن ان کی اظہار نفرت کا اظہار، تو یہ ان کی سرش میں شامل ہے، ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے۔ ان کی کوئی پولیٹیکل تقریر ایسی نہیں ہوتی جس میں لفظ روکتو استعمال نہ ہو۔ اچھا روکتو کا مطلب ہوتا ہے خون، اچھا تو وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ضرور خون کی بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ ان کے ڈی این اے کا ایک حصہ ہے۔ بڑا مشہور ان کا نعرہ ہے کہ شہید روکتو برسا جاوے دے بنا، شہید کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ صحیح، تو یہ ان کی اس میں شامل ہے اس کے اندر۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی تحریکات چلی اگر آپ غور کیجیے تو اس کے اندر اس کے اسباب ہیں۔ پاکستان تحریک چلی تو پورے بر صغیر کا ماحول آپ نے رکھیے، ہندو ذہنیت ہم نے رکھی ہے کہ اس طرح بنگال میں ایسٹ و ویسٹ بنگال تقسیم نہیں تھا، اور کس طرح انہوں نے لوگوں کو اپنا محکوم بنا کے مظلوم بنا کے رکھا ہوا تھا۔ پھر مسلم لیگ کی توقعات بنی ان کی، جب مسلم لیگ نے مایوس کیا تو پھر کیسے انہوں نے جو ہے وہ وکٹری فرنٹ بنایا۔ شیخ مجیب سے توقعات قائم کی گئیں، جس کو کہا گیا تھا کہ یہ اسلام آباد کی سڑکوں سے مجھے پٹسن کی بو آ رہی ہے، اور ویسٹ پاکستان نے تمہیں لوٹ لیا۔ جب انہوں نے دیکھا بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی حالات بہتر نہیں ہوئے، بھوک کا راج رہا، تو وہ ٹرن آف ہوئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ضیاء الرحمان کو خوش آمدید کہا، اس نے حکومت کی، تو ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ تو حسینہ واجد نے اگرچہ معاشی طور پر ان کے لیے بہت کچھ کیا، اس کو وہ مانتے ہیں سارے لوگ، لیکن آزادی ختم کرنا لوگوں نے اپنی آنکھوں ان سے کی اصل شناخت کو مٹانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہندوستان کی جو غلامی ہے نا، اس کا انہوں نے محسوس کیا بہت زیادہ۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کی فوج گئی تو فرق کیا پڑا، ہندوستان کی فوج آ گئی، پاکستان کے سے اگر ہم آزاد ہوئے، جو اختلافات اعتراضات یہاں اس سے زیادہ وہ تو ان کے غلام بن گئے تھے۔ اور وہاں کی نوجوان نسل یہ کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کا قتل عام جنوسائیڈ کا استعمال کرتے ہیں، وہ اس کا تذکرہ تو دستاویزی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنی آنکھوں سے تم نے ہندوستان کا ظلم و ستم دیکھا ہے۔ مزے کی بات تھی کہ حسینہ واجد کے سارے پرابلم کو بھی وہ ہندوستان سے اٹیچ کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا حسینہ واجد جو ہے وہ ہندوستان کی ایجنٹ ہی نہیں، ہندوستان ہی ہے۔ ایون ان کے جو سیکورٹی فورسز تھے، عام تاثر تھا کہ ہندو ویسٹ بنگال سے لائے گئے، اور یہ بالکل ہندوستان کے ٹرین لوگ ہیں جو وہاں پر موجود ہیں۔ آج کل تو بارڈر پہ بھی ان کی کشیدگی دیکھنے میں آتی ہے۔ نعرہ آج بھی شہباز ان کا مرکز ہے ڈھاکہ یونیورسٹی کے برابر، تو ان کا نعرہ یہ ہے کہ دلی یا ڈھاکہ، ڈھاکہ جی یہ پورے آزادی یا غلامی، آزادی جولائی سے تو یہ تو ڈھاکہ کی سڑکوں پہ نعرہ عام ہے۔ 26 جولائی 5 اگست کو سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی کا دوسری آزادی کا دن۔ وہ کہتے ہیں ہمیں 16 دسمبر 1971 کو آزادی نہیں ملی تھی، ہم ایک قومیت کے محکوم تھے، دوسری قومیت کے محکوم ہو گئے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اثرات جس پہ سیاست ہوتی تھی، میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ وہاں کی عوام کے ساتھ کیا شیخ حسینہ کے دور میں مظالم ہوئے، ہم تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ظاہر ہم اس آئینہ گھر کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے، جو میر قاسم نے لکھا بھی ہے، ان کے بیٹے نے جو لکھا بھی ہے، وہ اس کی پوری رضا کتاب بھی آئی ہے۔ تو وہاں کے لوگوں میں کیا آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں، کس طرح؟ دیکھیے عامر بھائی، پہلی بات بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت کم رقبے میں بڑی آبادی کا ملک ہے، تو نسبتاً لوگ دوسرے کو جانتے ہیں، اور اکثر و بیشتر آبادی جو ہے ملک کی وہ اپارٹمنٹس میں رہتی ہے، اپارٹمنٹ بلڈنگس کے 40 اپارٹمنٹ بنے ہوئے، میں نے کراچی سے موازنہ بھی کیا، 45-48% اربن پاپولیشن ہے۔ تو جب وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر کوئی جماعت کا کارکن رہتا تھا تو ضرور اس کے تعلقات بھی ہوتے تھے، خاص طور پہ خواتین، تو وہ قرآن بھی پڑھاتی ہیں، بچوں کے دیکھ بھال کا کام بھی کرتی ہیں، مشکل آ جائے تو مدد بھی کرتی تھی۔ جب حسینہ واجد کے دور میں خواتین کو گرفتار کرنے پولیس والیاں آئی ہیں، تو بنگلہ دیش کے عوام نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی جماعت اسلامی کی خاتون ایسا کتنا دہشت گردی کا کام کر سکتی ہے کہ 15-20 خواتین پولیس والیاں آ کر کے گرفتار کر کے لے جائیں۔ تو بات یہ کہ وہ مزاحمت کرتی تھی اس وقت بھی ان کی گرفتاری پر، تو ظلم و ستم کی انتہا کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، برداشت کرتے رہے، بالآخر ان کا ایک وقت پیمانہ صبر جو ہے لبریز ہو گیا، نکل آئے سڑکوں کے۔ لیکن یہ بنگلہ دیش کی حکومت نے ظلم و ستم کا جو کوئی حد چھوڑی نہیں۔ مثلاً یہ کہ جب وہ ریڈز کرتے تھے مخالف لوگوں کے اوپر، تو اکثر جگہ پر ان کی گولی ماری جاتی تھی ان کے ٹخنوں کے اوپر۔ اچھا، تو ایسے ہزاروں کارکن ہیں جن کو ٹخنوں پر گولی ماری گئی، اب پھر اسپتال بھی داخل رہ سکتے نہیں تھے، یا تو گھر میں مقید ہو جاتے تھے یا جیل کے اندر، اور زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں۔ اس کے بعد جیل کے اندر سلوک ہوتا تھا، مثلا ہمیں جو صاحب ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آئے تھے
नौजवान, हमें किसी ने कहा कि इनसे पूछे इनके साथ क्या सलूक हुआ। अच्छा मैंने पूछा तस्करा निकला कि वो खास नहीं, बस मेरे नाखून निकाले गए। और तो सबके निकाले गए, अच्छा, नाखून निकाले गए थे। एक आम सी तफसील बात पता है। लगी तो उन्होंने कहा कि ये उनको नाखून थोड़े से बढ़ने के बाद एक उससे निकाले जाते हैं, प्लायर की तरह की कोई चीज़ जी होती है, उससे शदीद तकलीफ होती है उसके। समुद्र के पानी में डिबोना, उनकी मार पिटाई करना। जब इस्लामी छात्र शिविर के जो सेंट्रल प्रेसिडेंट साहब थे, उनको कोर्ट में प्रिपेयर किया गया तो वो खड़े नहीं हो सकते थे, इतना और तशद्दुद हुआ उनके उन ऊपर। पर तशद्दुद हुआ कि उनको स्ट्रेचर पे लाना पड़ गया। जज ने भी कहा कि भाई ये कौन सी इंसानियत है कि आप हम्म इसको ये सलूक कर रहे हैं। तो हजारों नहीं लाखों कारकुनान को अपने घर छोड़ने पड़े। हम्म तालिबात को गिरफ्तार किया गया। शुरू में तो बहुत परेशान होते थे वो लोग। हम्म मुझे ये बताया गया कि जब बच्चियों को लेके गए तो बड़े, क्योंकि हसीना वाजिद कुछ भी कर सकती थी, हम्म मगर हमारे वालिदैन जो है वो बहुत, इसलिए कि बहुत सी बच्चियां ऐसी थी जमात की नहीं थी। अच्छा मोहल्ले में दर्स हो रहा है तो मोहल्ले की बच्ची भी आ जाती हैं हर तरह की, जी चाहे वो किसी भी फिर नुक्ता नजर रखती हों। उनको वो ले गए। कहने कि जैसे ही लेके गए तो हमको बड़ी परेशानी शुरू हो गई। तो हम पहुंचे जेल, देखा तो हम्म बच्चियां पहुंची ही नहीं है, बड़ी देर अच्छा तक बच्चियां नहीं आई हैं वो। तो पता लगा कि जो पुलिस वालियां उनको गिरफ्तार करके ले गई थी, अपनी जेब से उनको खाना खिलाया। फिर अच्छा, जेल में खाना आपको कैसा मिलेगा, उनकी भी हमदर्दियां उनके साथ। सही सरकार का हिस्सा है लेकिन वो हाँ जाहिर मजबूरी है वो भी इंसानी इंसान ही है। हमदर्दी के तहत। उन्होंने कहा जी हमको पता है आप किस तरह की बच्चियां हैं, हमारी नजरिया आपके साथ है, बस ये हम्म हमारी तरफ से ये मैकडोनल्ड है, हम यही कर सकते हैं तनख्वाह अपने। जेल पहुंचे तो जेलर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सब ऊपर से इंस्ट्रक्शन हुई है, मैं भी बांग्लादेशी हूँ, हम्म मुसलमान हूँ, ये हम्म बच्चियां मेरी बच्चियों की तरह हैं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, यहाँ पर आएंगी तो उनको हम ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जो बिल्कुल बाइज्जत हो सकता है। फिर उनको भेजा गया जेल के अंदर, जो चक्कर जिसे कहते थे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जी इस तरह के जो खोली जिसे कहते हैं, वो खोली में पहुंचे तो वहाँ जो कातिल खवातीन थी और जो चोर खवातीन, जो मुजरिम हाँ, खवातीन, उन्होंने पहले से कहते हल्का हैं। बंदी की। उन्होंने कहा जी ये बच्चियां जो हैं, इनकी इबादत हम करेंगे, हम रात को नहीं सोएंगे, कोई अच्छा, इनके साथ कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए कितनी उनकी इज्जत थी उसी यानी अब हसीना बांग्लादेशी वाजिद के आवाम जमाने, उसी दौर के उसी अंदर भी दौर में किस तरह, इस असल तरह। बांग्लादेश तो वो था। असल बांग्लादेश बिल्कुल वो था। तो बांग्लादेश में जुल्म की इंतहा कर दी बिल्कुल, लोगों को जो शहीद किया गया। तो जब वो खबर पड़ती, लोगों को मिलती थी कि एक को फांसी दे दी गई है, हम्म तो कम से कम 50-60 लोग तो सड़कों पर मर जाया करते उसके बाद। हम्म जुलूस निकलते थे और डायरेक्ट गोलियां मारी जाती थी। हम्म जो जाते थे वो कुरान हाथ में लेकर बिल्कुल शहादत की तमन्ना लिए हुए निकल कर रोड पर आते थे। हम्म और एक आम तासुर था कि हम निकलेंगे और शहीद हो जाए। तो वो आंखें बंद, हाथ में कुरान, और सड़क के ऊपर वो अपना कदम रख रहे हैं, पुलिस वाले जो उन पर वो कर रहे हैं। आपने अबू सईद को भी देखा होगा, जो उसने एक डंडे जी के मुकाबले के अंदर वो अपना सीना पेश किया था जी और उस गोलियों की बौछार। तो ये आम बांग्लादेशी का था। तो जुल्म और सितम की इंतहा के अलावा वहाँ करप्शन के वाकयात बड़े मशहूर थे। हम्म मैंने आपको तस्करा किया, जी सालम ग्रुप का 4% ऑफ जीडीपी एक खानदान लेके चला जाए, 4% ऑफ बड़ी जीडीपी, बहुत बड़ी जी रकम। जी तो इस तरह सैकड़ों वाकयात वहाँ मशहूर थे कि ये जुल्म सितम हो रहा है। हिंदुस्तान के लोग किस तरह जो है वो हम्म। बांग्लादेश की इकोनॉमी पर छाए हुए हैं और वहाँ से दौलत लेके जा रहे हैं। ये भी दास्तानें बहुत आम थी वहाँ एक सवाल ज़ाहिर है हमारे यहाँ पैदा भी होता है, हमने वहाँ पे खुद भी सोचा बांग्लादेश में मौजूद रहने के दौरान भी, शेख हसीना वाजिद का दौर तो ख़त्म हो गया, पर। सही जी है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी बाकियात आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मौजूद होगी। जी जहाँ वो बाकियात मौजूद होगी, ज़ाहिर है उनके, जिस तरह कराची के अंदर एमकेएम भर्तियाँ करती है लोगों जी की, मतलब अंधाधुन हमारी और दीगर पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी भर्ती करती है, नून लीग भर्तियाँ करती है, जी उसी तरह वहाँ भी उन्होंने बड़ी तादाद में अपने वर्करों को भरा। लेकिन वहीं पे उसी उसी इंतज़ामी जितने सरकारी इदारों के अंदर ऐसे हमदर्द रखने वाले, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हमें पाया जाता। देखने को वहाँ पे मिले। यानी फ़ौज के अंदर, मैं एक वाक़या बयान करूँ, हमें गाड़ी में इलेक्शन की रात को सख्ती थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हम्म, गाड़ी रुकी हमारी, तलाशी फ़ौजी आया और हमारे जो शाकिर थे हमारे ड्राइवर, जो उन्होंने बताया कि पूछा कौन है ये, पीछे पाकिस्तान से आए। तो जो फौजी आया तो उसने कहा कि अब इनको बाहर निकालें, हमें भी इशारा किया आप बाहर आए ना। हम्म, अच्छा, पहला वो हमें था कि जो कि किसी ने थोड़ा सा सख्ती दिखाई हो, हम बाहर आ गए, खैर हमें पासपोर्ट, उन्होंने कहा पासपोर्ट दिखाए हुए। इसी दौरान अभी वो बात ही कर रहा था, पीछे से दो फौजी आए, एक और फौज हम्म, आया, उसने कहा क्या मसला है, कह रहे हम्म, पाकिस्तान से आए हो। उसने उसके हाथ से पासपोर्ट लिया और हमें पकड़ाया कि आप जय। जाएं। हम्म, यानी एक ही लम्हे में हमें दो चेहरे देखने को मिले। जी तो जाहिर है उसमें कुछ उसको, अगले को कोई मसला होगा तो चार हमें बांग्लादेशी मोहब्बत करने वाले भी मिले। इसका मतलब है कि वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर सारी बाकियात हसीना वाजिद के ख्यालात और उसकी सोच के मुताबिक मौजूद है। इसका बिल्कुल। मतलब है बड़ी तादाद में लोग। आपसे करूं कि ये बात सही है कि अवामी लीग के वाकयात एक इशू है वहाँ, जी और उनके डाई हार्ट सपोर्टर शायद बाकी होंगे अब। बिल्कुल
اور پوری انتظامی مشینری بن کے لوگ ہوں گے، لیکن وہ سب بنگلہ دیشی ہیں، مسلمان ہیں، خیالات بدلنے دیر لگتی نہیں ہے۔ تو آپ سے کروں کہ جو فریڈم فائٹرز جو تھے مفتی بہانی، اس کے لوگ آج جماعت اسلامی میں بھی شامل ہیں، تو لوگوں کے خیالات بدل سکتے ہیں، تو یہی وہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایشو ہے کہ وہاں پر عوامی لیگ نے جس بڑے پیمانے پر بھرتیاں کی تھیں، ان کے لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے، لیکن پورے بنگلہ دیش میں جس طرح صورتحال تبدیل ہوئی ہے، لوگوں کے خیالات تبدیل ہوئے ہیں، محبت پیدا ہوئی ہے، ہندوستان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے پاکستان کی محبت ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ کہ دشمن کا دشمن، تو ان کو یہ فیلنگ ہے تین طرف سے بھارت نے گھیر رکھا ہے، بھارت نے کبھی اگر ہم پر قبضہ کیا تو ہماری حفاظت کر دے گا چین یا پاکستان یا ترکی، جی تو یہ ایک فیکٹر بھی ان کے دماغ میں ہے، تو یہ فیکٹر بنے گا تو وہاں کے عام لوگوں میں پاکستان سے محبت جو ہے وہ خود عوامی لیگ کے سپورٹر میں پائی جاتی ہوگی۔ اچھا، یہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو کچھ ہوا، بی این پی کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا، تھوڑا بہت آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا، خبریں ایسی آ رہی ہیں یا وہاں کے کچھ لوگوں سے میری بھی بات چیت ہوتی ہے تو ان کا خیال ہے کہ بی این پی بھی اسی راستے پر چل رہی ہے، عوامی لیگ کے راستے پہ، کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ دیکھیے پہلی بات جتنے ان کو احساس کیوں نہیں ہے کہ ہم کیسے دور سے الیکشن سے پہلے ہوتے تھے تو جماعت اور بی این پی بالکل نیک ٹو نیک چلا کرتے تھے، ان کے نمبر جو آتے تھے وہ تقریباً اس میں 15 سے 20% لوگ کہتے تھے کہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا یا ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، تمہارا اندازہ ہے کہ جو عوامی لیگ کے سپورٹرز ہیں 10-15%، اور ان کا نعرہ تھا نو ووٹ نو ووٹ، ووٹ ان کا انتخابی نشان تھا، ان کو انتخاب کا بائیکاٹ کرنا تھا، لیکن انتخابات سے 3 دن پہلے انہوں نے دیکھا کہ ہم نے بائیکاٹ کیا تو جماعت اسلامی کا امکان ہے کہ یہ آ جائے، اچھا، تو انہوں نے طے کیا کہ جماعت کو ہر راستہ روکنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو انہوں نے بی این پی کی سپورٹ کا فیصلہ کیا، تو بی این پی کی سپورٹ میں عوامی لیگ کے سابقین بہت بڑا فیکٹر تھا، وہاں کے لوگوں کا خیال تھا، جی بڑا فیکٹ، تو بات یہ ہے کہ بی این پی کو 2/3 میجورٹی حاصل ہو گئی ہے، اور یہ بہت بڑا فیکٹر بنتی ہے لوگوں کو فاشزم کی طرف جانے کا، تو عوامی لیگ کے لوگ بھی ساتھ ہیں اس کے، ہندو آبادی نے بھی بڑے تعداد میں عوامی لیگ کے سپورٹ میں بی این پی کو ووٹ دیا۔ اچھا، بات کر رہا ہوں سیاسی شعور دیکھیں، ایک سائیکل رکشے والے نے اس انتخابی عمل کے دوران ہی ہمیں بتایا تھا، اس نے کہا کہ عوامی لیگ والے بی این پی کو ووٹ دیں گے، عوامی لیگ والے بی این پی کو ووٹ دیں گے، یعنی آپ دیکھیں کتنا شعور سیاسی پختہ تھا۔ پہلی بات ہے کہ بی این پی جو ہے اس میں حسینہ واجد کے ظلم اس نے سہے ہیں، لیکن یہ کہ اب حسینہ واجد کا فیکٹر ختم ہو گیا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، تو وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوامی لیگ بھی ان کے سپورٹ کرنے پر مجبور ہے یا سپورٹ کر رہی ہے، ہندوستان سے بھی تعلقات میں بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور بہتر ہو گئے ہیں، ہندو آبادی بھی ان کو ووٹ دی ہے، اور جماعت ان کے لیے خطرہ ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ اصل مقابلہ ان کا جماعت کے ساتھ، تو جماعت کو روکنے کے لیے ان کا ذہن اسی انداز میں کام کر رہا ہے جس طرح عوامی لیگ کا کیا کرتا، تو یہ اندازہ یہی ہے کہ فاشزم والے اثرات ان پہ بھی نظر آئیں گے، نظر آ رہے ہیں، مثلا ریفرینڈم میں 2/3 میجورٹی نے ریفرینڈم میں یس کا ووٹ دیا، لیکن ریفرینڈم کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر رہی ہے، اور دستور میں اصلاحات جو انہیں کرنی تھی اس سے انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ مسائل تو ہوں گے۔ آپ کی سیاسی لوگوں سے وہاں پہ ملاقات طے ہوئی ہوگی اور کہیں اپنے ذکر بھی چیزوں کا کیا ہے، جی تو کیا کہہ رہے ہیں موجودہ حالات کے بارے میں، یہ کس طرف جا سکتے ہیں؟ اسٹیبلٹی آئے گی یا حالات خراب ہوں گے، یا بعض لوگوں کا خیال ہے جولائی 2024 واپس بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیے وہاں پر اپوزیشن کے اندر 2 ہی پارٹیاں ہیں، جماعت اسلامی اور این سی پی، اس کے علاوہ تو کوئی اپوزیشن، عوامی لیگ کس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ کچھ کر سکے، اگر ڈائی ہارڈ سپورٹر ہوں گے بھی تو وہ غیر فعال ہے، تو اپوزیشن میں جماعت اسلامی نے بھی طے کیا، این سی پی نے بھی، کہ ملک کو ڈسٹیبل نہیں کرنا ہے، اچھا، کچھ بھی حالات یہ اسٹریٹجی ہے ان کی، ملک کو اسٹیبل رکھنے کی کوشش کرنی، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر دوبارہ سے اگر انسٹیبلٹی آ گئی تو فائدہ ہندوستان کو ہوگا، تو اپوزیشن نسبتاً ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی، لیکن جتنی بیوقوفی کر رہی ہے اس وقت بی این پی کی حکومت، نہ تجربے کا اظہار کر رہی ہے، خدشہ یہ کہ حالات خراب ہونے کا امکان ہے، اور بنگلہ دیش جذباتی لوگ ہوتے ہیں، کسی موقع پر بھی کوئی جذباتی واقعہ آگ کی طرح پھیل سکتا ہے اور ملک میں حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بار بار اتنے بڑے بڑے انقلابات لانا آسان نہیں ہوتا، تو چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہیں گے، اور وہاں 15-20 لوگوں کا مر جانا کوئی خاص بات نہیں ہے، اچھا، ہزاروں لوگوں کا مرنا جو ہے نا وہ بڑی خاص بات،
تو میرا اندازہ ہے کہ 4-5 سال کے پیریڈ میں غالباً جولائی ریولوشن جیسا بڑا انقلاب تو نہیں آئے گا، کوئی بہت بڑی ایجوٹیشن کی کمپین تو نہیں ہو، لیکن یہ ایجوٹیشن تو ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ صحیح. اچھا، ہم یہاں بعض دفعہ ذکر کرتے ہوئے وہاں کی جماعت اسلامی کی کامیابی کا، بلکہ میں موازنہ بعد میں کروں گا. جی وہاں کی جو جماعت اسلامی اس مشکل حالات سے گزر گئی، جی اور تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ان کی تھی؟ کیا چیزوں کا اختیار کیا آج وہ ثابت قدم ہو کے اور ایک فاتح کی صورت میں یا جی بنگلہ دیش کی عوام کی بڑی تائید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ جی پہلے تو میں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی جماعت نے بہت ہی لانگ ٹرم منصوبہ بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے. 40 سال کا منصوبہ ان کے پاس تھا، اس کے اپنے معاشرے کے ہر طبقے میں وہ کام کر رہے تھے۔ ہوں. تو جب ان کو وہ یہ آپ نے بھی ذکر کیا، وہ 2040 کا پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جی لیکن جی یہ تو اس سے پہلے 26 میں ہو رزلٹ گیا. ملنا شروع ہو گئے۔ جی. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی پر جب اعلانیہ پابندی تو نہیں لگی تھی، غیر اعلانیہ پابندی تھی، ہوں. ان کو رجسٹریشن منسوخ کیا گیا تھا ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ہوں. لیکن ایز اے جماعت نان پولیٹیکل پارٹی جو پابندی نہیں تھی ان کے اوپر، ہوں. انہوں نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کی کہ چھوٹے چھوٹے حلقوں میں کام کیا جائے، ہوں. اور ان کا طریقہ واردات میں نزدیکی اور آسان یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف لایا جائے۔ اچھا. تو کہتے تھے قرآن پڑھنا سیکھیں عربی زبان کے اندر۔ اچھا. تو ہزاروں نہیں لاکھوں حلقہ قرآن قائم کر دیا گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر۔ ہوں. کون روک سکتا ہے قرآن پڑھانے سے؟ جی. بس 15-20۔ تو وہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں سے شروع کرتے، ترجمے سے پڑھنا سیکھیں، ہوں. مفہوم سمجھیں، مطلب سمجھیں، پھر دین کی روح سمجھیں، تو وہ پھر آہستہ آہستہ جماعت کے رکن بن جاتے تھے۔ ہوں. تو ان کے اپنے اپنے گھروں میں پروگرام ہوتے تھے، تقسیم ان کا کوشش تھی کہ 10,000 لوگ کسی مجلس میں نہ ہو، ہوں. 10 سے 12 ہوتے، اس کو تقسیم کر کے 2 کر دیتے، 6 ہو جائے، تو مہینوں کے اندر وہ ڈبل ٹیبل ہوتے چلے جاتے تھے۔ اچھا. تو جیسے کہتے ہیں گروتھ تھرو ڈویژن، اچھا. گروتھ تھرو سبسٹریکشن۔ تو ان کا کام چلتا رہا، خاص طور پر کتابیں پڑھانے کا کام، لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کا کام، تربیتی پروگرام، اسٹڈی سرکلز، ہوں. گروپ ڈسکشنز، یہ گھروں کے اندر ہو رہے تھے۔ اچھا. اور گھروں پہ 10-15 لوگوں کو جمع کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اپنے گھر میں بندی کسی اور کر لیا کرتے تھے۔ تو تربیت پر ان کا زور تھا اس زمانے میں، دعوت کا کام وہ کرتے تھے۔ شبر کے لوگ تو سمندر کے اندر جو کنٹینر کھڑے ہوتے ہیں، جی جی وہاں سے بھی گرفتار ہوئے ہیں، بالکل بالکل۔ وہ پروگرام کر اب رہے ہوتے مجھے پکنک. امیر جماعت نے خود کہا کہ ہم کو اپنے گھروں میں رہنے کی پرمیشن نہیں تھی، ہوں. ٹارگیٹ تھے ان کو، تو ریٹ ہوتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا جب ہمیں گھروں میں پرمیشن نہیں تھی، ہم جہاں بھی رہے ہم نے پبلک سے رابطہ ختم نہیں کیا۔ جی. بلکہ انہوں نے ایک مثال دی کہ ہماری مثال دریا جیسی ہے، اچھا. دریا کو راستہ روکا نہیں جا سکتا، ہوں. تو ہمیں دریا کی روانی کی طرح سنگلاخ چٹانوں سے لے کر کے پہاڑوں سے لے کر تک صحیح. ہم نے لڑنا سیکھ لیا تھا، راستہ نکالنا سیکھ لیا تھا، تو راستہ نکال لیا انہوں نے۔ مطلب ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اکثر جماعت اسلامی کے دفاتر جو ہیں وہ کرائے کی بلڈنگوں میں تھے، جی. 15 سال تک وہ کرایہ ادا کرتے رہے، خالی نہیں کیا۔ اچھا. پتا کبھی نہ کبھی تو ان کو موقع ملے گا ہاں. کہ وہ دفتر کھلیں گے۔ تو جیسے ہی دوپہر کو 2 بجے 5 اگست، اس کو 29 جولائی کہتے ہیں، اعلان ہوا کہ وہ حسینہ واجد جو ہے وہ فرار ہو رہی ہے، دفتر کھل گئے، کام شروع ہو گیا، اوپن کام اچھا. شروع ہو گیا۔ تو ان یعنی کی وہ کھڑے دفاتر میں لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا، لیکن نہیں، اس بالکل مکان وہ لے کے کرایہ دے رہے تھے. کرایہ دے رہے تھے، اس لیے ایک امید تھی۔ تو میں اچھا. دیکھتا ہوں کہ یہ امید کی علامت ہے کہ بدترین انہیں حالات پتا تھا میں یہ ہونا ہے. 15 سال ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد بھی ان کو امید تھی کہ بالآخر کبھی نہ کبھی تو عوام یعنی تو تصور میں نہیں تھا، یہاں ہم بیٹھ کے بھی دیکھتے تھے، مطلب ظاہر میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں یہی آتی بات۔ کہ تو حسینہ واجد کا یہ ظلم کا دور ختم ہوگا. دیکھیے ہمارا یہ مطالعاتی دورہ تھا، اسٹڈی کرنے میں، جی. جی. ہمارا بڑا سنی سوال ہر ایک سے یہ تھا کہ ہمارا آپ کا سیکرٹ کیا ہے، ہوں. کیسے آپ نے اتنی زبردست سپورٹ حاصل کی پبلک صحیح. کی۔ ان کا جواب ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کا بھی یہی تھا، کہتے ہیں سوائے اللہ کی مدد کے کچھ اور نہیں، کچھ نہیں ہے. ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسی زبردست موومنٹ چلے گی، پبلک میں ہمیں اتنی زبردست سپورٹ میں حاصل ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں آپ محنت ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور جی باقی جی اللہ پہ چھوڑ دیا آپ نے، بالکل۔ بس یہی ہے. تربیت پر ان کا بڑا زور تھا، انہوں نے اس زمانے میں ہوں. جب پابندی کا زمانہ تھا، غیر اعلانیہ پابندی کا زمانہ تھا، تربیت پر توجہ رکھی اپنی، ٹھیک ہے. اور لوگوں کو کردار پر توجہ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہارڈ ٹائمز میک اسٹرانگ پیپل، ہوں. اسٹرانگ مین اینڈ وومن۔ تو ہارڈ ٹائم سے ہمیں اسٹرانگ لوگ ملے، اس کا ہمیں فائدہ ہوا۔ ہمارے مقابلے میں کسی کے پاس اتنے مضبوط شخصیت کے لوگ موجود نہیں تھے، کسی پارٹی کے پاس۔ بحیثیت قوم بھی پاکستانی قوم اور بنگالی قوم سے موازنہ بعض دفعہ کوشش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور جماعت اسلامی پاکستان کو بھی موازنہ ہوتا ہے کہ موازنہ ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موازنہ ممکن ہے؟ اچھا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش ایک قوم ہے، جی
ایک زبان بولنے والے تقریباً لوگ ہیں، جی اور وہاں پہ مذہبی تقسیم بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، بریلی، دیوبندی اور جی دیگر مکاتب فکر کی دیوبندی ہیں اکثریت جی کی تعداد میں، لیکن ہم پاکستان کے اندر تو دیکھتے ہیں پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، جی سندھی ہیں، بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے، 1 2 3 4 10 20 جی صوبوں تک میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی پارٹیاں بھی بہت زیادہ، ہوں اور بنگلہ دیش میں پنجاب بھی نہیں ہے۔ ہوں تو ایسے میں آپ کیسے موازنہ کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو دیکھیے کس پہلی طرح بات دیکھ تو یہ سکتے تو ہیں کہ درست بات ان ہے کا کہ تجربہ اور ہمارے تجربے میں کا کوئی؟ فرق ہے، ظاہر ہے حالات کا فرق۔ جی، یہ بات درست ہے کہ بنگلہ دیشی قوم نسبتاً ہوموجینئس قوم ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے نہ زبانوں کا فرق ہے، نہ تہذیب ثقافت کا فرق ہے، ہوں، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جماعت اسلامی اس لیے کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہاں ہیٹروجینئس پاپولیشن ہے، ہوں، اور بنگلہ دیش میں اس لیے ہو گئی کہ وہ ہوموجینئس ہے، ہوں، میرے نزدیک انالیسس درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جن مشکل حالات سے بنگلہ دیش میں جماعت کو واسطہ پڑا ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ 71 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد جماعت کے لوگوں کو خود ان کے گھر والوں نے گرفتار کروایا، یعنی اپنی بہن بھائی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے کہ البدر اچھا۔ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے گرفتار کر لو۔ سخت ترین قوم پرستی والے جذبات کا مقابلہ انہیں کرنا پڑا، ہوں، بہت ہی مشکل حالات سے گزرے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ ہوں، تو میرا خیال ہے کہ کامیابی کے اندر بلا شبہ ایک فیکٹر یہ کہ ایک ہی زبان کے لوگ ہیں، ہوں، لیکن اصل بات یہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں، ہوں، کام کیا ہے، رزلٹ کام کرنے سے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کے حالات میں جہاں ان کو لیے پازیٹیو فیکٹر تھے، بہت بڑے نیگیٹو فیکٹرز بھی رہے ہیں۔ ہوں، پاکستان میں میرا خیال ہے ہماری پیش قدمی کم ہونے کی بڑی وجہ اگرچہ یہ ہے کہ یہاں قوم پرستی کا رواج بھی ہے، 5 قومیتیں ہیں، مذہبی تقسیم بھی ہے، اس کے علاوہ اور مسائل بھی ہیں، لیکن ہم کام نہیں کر رہے، سچی بات یہی ہے۔ ہوں، ایک جماعت اسلامی کا ایک کارکن بنگلہ دیش میں جتنا محنت کرتا ہے، ہوں، تو وہاں کی طالبات اور خواتین محنت کرتی ہیں، چھاتر و شبیر کا کارکن محنت کرتا ہے، یہاں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن یا جماعت اسلامی کے حلقہ خواتین کی کارکن جماعت کا اتنی محنت نہیں کرتا، یہ میرا ہوں، تاثر ہے۔ ہوں۔ تو ہمارے نزدیک موازنہ کریں گے تو فرق نظر آئے گا آپ، لیکن یہ بنیادی وجہ نہیں ہے ہماری پیش قدمی کے کم ہونے کی، ان کے۔ اچھا، یہاں پہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بھی ایک کوشش ہے، جو کہ ہر وہ پروگرام میں اس کو دہرا بھی رہے ہوتے ہیں، جی کہ لوگ اپنے حلقوں میں، علاقوں میں لوگوں کے درمیان گھلیں ملیں، جی اور وہاں ان کے مسائل میں، ان کی چیزوں میں، اس لیے بہت سارے تجربات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہوں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ اس طرح، جس طرح بنگال میں جماعت اسلامی کے لوگ گلی محلوں میں اور ان کے معاملات میں، ان کی مشکلات میں، ان کی خوشی اور غمی میں جس طرح انوالو ہے، وہ شاید ہمارے یہاں اس طرح رجحان اصل نہیں، ہم میں تھوڑے سے کوئی کٹے ہوئے لوگ ہیں۔ وائٹ برش سے کوئی فیصلہ کرنا تو مشکل ہوگا۔ ہوں، میرا تاثر یہ ہے کہ یہاں چونکہ ہم کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، ہاں، کسی قسم کی آزمائشیں مشکل نہیں ہیں حالات یہاں پہ۔ نہیں ہیں، آزمائشیں نہیں ہیں، اور پبلک کے اندر ہمارے بارے میں تاثر اچھا ہی ہے، ہماری جی، ساکھ جماعت کے لوگوں کی بہت اچھی ہے، ہوں، تو ہم بہت محنت نہیں کرتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ دعوت کی جی، تڑپ جتنی ہونی چاہیے، ہم بھروسہ کر لیتے ہیں ہم ایونٹس کے اوپر، ہمارے بڑے کامیاب بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں، جی، فلسطین کا مارچ ہو یا کوئی اور، تو لاکھوں لوگ ہمارے نظر آتے ہیں، تو ہمارا سمجھتا ہے کہ ہمارا کام ہو رہا ہے، ہوں، بڑے کام وہی لوگ بار بار آتے ہیں ہمارے پروگراموں کے اندر، لگتا ہے ہمارے بڑے کامیاب پروگرام ہو رہے ہیں، ہوں، لیکن عام لوگوں سے رابطہ رکھنا، خاص طور پر مخالفین سے رابطہ رکھنے کا کام ہم سے اتنی گرم جوشی سے نہیں کرتے۔ ہوں، بنگلہ دیش میں مجھے بتایا چھاتر شبر کے لوگوں نے کہ ہماری تربیت یہ ہے کہ ہوں، جو سیدھے سادھے طالب علم نماز پڑھنے والے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ویسے بھی ہوں، ہوں، آپ تلاش کریں جو آپ کے سخت ترین مخالف ہیں، مخالف جو شراب پیتے ہیں، جو ڈانس کرتے ہیں، جو پڑھائی میں تیز ہیں، یہ سب آپ کا ہدف ہونا چاہیے، اس لیے اچھا، کہ آج یہ برے کاموں میں آگے ہیں، کل یہ مسلمان ہو کر کے ہمارے تو اچھے زیادہ کاموں میں ساتھ بہتر، زیادہ اچھا اور آتے ہیں، زیادہ چاہے وقت زیادہ جوش دینا کے پڑ ساتھ جائے، کام۔ وہ کہتے جی، ہیں کہ یہ جی، ایسے جی، طالب علم بالکل۔ جو پڑھائی میں اچھے ہیں۔ اچھا، نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے، اس جی میں شبر کا بھی ذکر آیا۔ آ، شبر کا بھی وہاں بنگلہ دیش کے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ فلنس موجود ہے، جی جی اور وہ سراحت کر چکے ہیں، وہ تعلیمی اداروں میں بھی موجود ہے۔ ہوں، وہاں پہ ان کا کیا نظام ہے؟ ہلکے محلے گلی میں جیسے یہاں پہ اسلامی جمعیت طلبہ کا نظام ہے، یا وہ آپ تو بالکل شاید پہلے بھی گئے جی جی۔ ہیں بنگلہ دیش میں، اور جب پہلی دفعہ گئے تو آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے وفد میں شامل تھے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی چھاتر شبر ہم، اسلامی جمعیت طلبہ ہی کی جی، وارث تنظیم ہے، اور وہی نظام اور مزاج ہے جو پاکستان میں جب اسلامی جمعیت طلبہ کا ہو سکتا ہے، لیکن بنگلہ دیش کے مخصوص حالات میں اور بہت مشکل حالات سے وہ گزرے ہیں۔ ہوں، اسلامی چھاتری شبر ہی فوکس رہا ہے حکومت کی
ظلم کا بھی اور حکومت کی مزاحمتی تحریک کا بھی. تو وہاں پر ان کا بہت زبردست تربیتی نظام ہے اور ان کے رہائشی حلقے پورے بنگلہ دیش میں پھیلے ہوئے ہیں. ہر کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں ان کا نظم قائم نہ ہو اور ان کا پورا زور تربیت کے اوپر ہے. تو وہ اپنے لوگوں کو سمجھ لیجیے کہ رکن بنانے کے لیے 90 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. اچھا ماشاء ان اللہ. کو امتحان دینا پڑتا ہے، تحریری امتحان بھی اور انٹرویو اچھا، پاس کرنے پڑتے ہیں. صرف کتابیں پڑھنی نہیں کہ 6,000 گولی دینی کہ میں نے ہاں کتاب پڑھ لی ہے. کتاب پڑھ لی، وہ گولی دے کام نہیں بنے گا. اچھا. تو اس کا امتحان بھی 6,000 ان کی ارکان ہے. اس طرح اسلامی چھاتری سنستھا جو ہے وہ اس کا بھی تقریباً ویسے ہی نظام ہے. ان کی جو ٹریک ریکارڈ ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر شبت تو تعلیمی اداروں میں کام شستہ کیا کام کرتی ہے؟ اسلامی چھاتری سنستھا طالبات کی شنستہ. تنظیم ہے. تو اچھا. وہ تعلیمی اداروں میں بھی ہے ہم، اور رہائشی حلقوں کے اندر بھی ہے. ہم، تو وہ طالبات میں، یہ طلبا میں، اچھا لیکن آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. تو یہ تربیت پہ زور دیتے ہیں. ویسے ہی جیسے اسلامی جمع طلبہ بالکل اسلامی وہی جمع اسلامی طالبات کا طالبات ہے، آپس جی میں ہاں. کوئی تعلق نہیں، ان کا لیکن اپنا فرق اتنا نظام ہے، ہے. اسلامی جمع طالبات تو بہت محدود ہے پاکستان میں. ہم، وہاں اسلامی چھاتری سنستھا جو ہے ہم، اس کا بہت ہی مضبوط کام ہے. اچھا. تو ان کے لوگوں کو بھی 90 کتابیں پڑھنے کے بعد وہ اپنا رکن بناتی ہیں ہم، چھاتری اچھا. سنستھا. اس وقت 1,000 کے قریب ارکان ہیں. ہمارے یہاں 300 زیادہ نہیں ہوں گے، میرا ہم، اندازہ یہ ہے. اس سال ان کا 500 نئے رکن بنانے کا ٹارگیٹ ہے. ہم، ان کی اوسطاً 150 سے 200 رکن بنتی ہیں ہر سال میں. ہم، پچھلے ہر دفعہ 3 سال میں سائز کو ڈبل کرتی چلی آ رہی. اب اچھا. شاید وہ نہ کر پائیں اتنی. اور جماعت کو تقریباً 150 سے 200 ارکان ہر سال پرووائڈ کرتی ہیں. اچھا. جس پر جماعت کے جو 1,30,000 ارکان ہیں، اور 1,30,000 ارکان جماعت اسلامی کے ارکان ہیں، بنگلہ دیش کے ارکان ہیں. ارکان ہیں، اور ان کا کوئی 14 to 15% گروتھ ریٹ ہے اس وقت. اچھا. اس میں طالبات کا 43% خواتین ہیں. اچھا. تو خواتین کا ریشو پاکستان میں تو بہت کم ہے. ہم تو 14 خواتین ارکان ہوں گی یہاں پر. ہم، ہمارے جتنے یہاں پر مرد ارکان ہوتے ہیں وہ خواتین ارکان ہیں. اچھا. تو اسلامی چھاتری سنستھا اور اسلامی چھاتر شبر ان کا بہت ہی اچھا ڈسپلن ہے ہم، اور ان کے لوگوں کی تربیت کا نظام ہے. ہم، معاشرے کے ذہین ترین بچیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ، ہم، اور بہت ہی انوکھے طریقوں سے کام کرتے ہیں. ہم، مثلاً نئے طالبات کو ویلکم کرنے کا جو انہوں نے کہا تھا، بہت شاندار گرافک ڈیزائن اچھا. کے ساتھ ان کی نمائشوں لگا کر کے ان کا استقبال ہوتا ہے ان کو. اس کے بعد کوچنگ کلاسز کا، اور جو جس طرح ہمارا بنو قابل پروگرام ہے، ہاں. وہاں جماعت کا تو کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن چھاتر شبر نے سافٹ اسکل ٹریننگ کا پروگرام بھی شروع کیا ہے اور کمپیوٹر اسکل ٹریننگ کا ہاں، پروگرام. یہ کوچنگ کا جو سلسلہ ہے ان کا، اس پہ تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں. یہ جاننا چاہیں گے، ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی تجربے میں کام آئے. دیکھیے اس کو کیا تفصیلات ہیں؟ کوچنگ کلاسز پہلے ہوتی تھی صرف درسی حساب تک. میڈیکل کے اسٹوڈنٹ، پری میڈیکل والوں جی. کے لیے ان کو پڑھا رہے ہیں بایولوجی. ہم، تو جمعیت کا پرانا طریقہ کار یہاں بھی ہوتا ہوگا. تو بڑے پیمانے کے اوپر طلبا کی تعلیم میں مدد کرنے کا پروگرام تھا. یہ ان کوچنگ کلاسز کا سسٹم وہاں کام کر رہا ہے. ہزاروں کوچنگ سینٹرز موجود ہیں. ان کے کوچنگ سینٹر کے علاوہ مدد کرتے جو طالب علموں کے پاس اچھی جگہ ہے، وہ جن کے پاس جگہ نہیں ہے ان کو پڑھنے کی جگہ فراہم کرنے کا اچھا. بڑی پروگرام ان کا ہے کہ ایک غریب طالب علم کے ساتھ آپ مواخہ کریں اور اس کو پڑھانے میں مدد کریں. اچھا. اس کو جگہ پرووائڈ کرے کہ پڑھ سکے اگر گھر چھوٹا اس کا ہے یا کوئی اور مسائل. صحیح ہے. لیکن کوچنگ سینٹرز کو انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے اسکل لرننگ سینٹرز کے اندر. اچھا. تو وہاں پر ان کو اسکل سکھائی جاتی ہیں ڈفرینٹ. خاص طور پر جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں انگریزی زبان سکھانے کا انتظام، اس کے لیے کلاسز علیحدہ ہوتی ہیں. اچھا. اس کے بعد کمپیوٹر اسکلس، سافٹ ٹریننگ یا سافٹ اسکل ٹریننگ کے اندر کمیونیکیشن اسکلس کیسے پیدا کی جائیں، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. کمپیوٹر اسکلس یا مائکروسافٹ آفس سے لے کر کے آپ کمپیوٹر استعمال کرنا سیکھیں، سوشل میڈیا کیسے استعمال کریں اس کی ٹریننگ کا نظام. اچھا. اور خواتین کا، بچیوں کے اندر بھی اس کا نظام ہے. خواتین کے الگ اسکل سیٹ ٹریننگ سینٹرز ہیں، لڑکیوں کے الگ سینٹرز ہیں. اچھا. تو یہ بڑے پیمانے پر وہ کام کر رہے ہیں اور عام لوگ عام طور پر اس سے اٹریکٹ ہو کر آتے ہیں. پہلے تو مجھے بتایا کہ بچیوں آتی ہیں فیشن ڈیزائن سیکھنے کے لیے. اچھا. فیشن ڈیزائن کلاس سے آتی ہیں سلیو لیس پہنے ہوئے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اگلے مرحلے کے اوپر یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور جب نکلتی ہیں 4 مہینے کے بعد حجاب کر کے نکلتی ہیں. اچھا. تو یہ ان کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو انوالو کیا جائے ان کی دلچسپیوں کے. معاشرے کے جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو اپنی طرف لائیں. بلکہ اور وہ لوگ جتنے ماڈرن ہیں، جتنے لبرل ہیں، جتنے آگے ہیں، وہ ان کا فوکس ہے. تو ان کو جو ہے وہ زیادہ موقع فراہم کیا جائے. تو چھاتر شبیر کا میں ہر کارکن میں دعوت کی تڑپ ہے. اس کا پبلک سے کانٹیکٹ ہے، عوام سے مراد طالب علموں سے، اور کن طالب علموں کو کیا دلچسپیاں ہیں ان کو اس پر شروع کرتے ہیں. وہ پھر آہستہ آہستہ ان کو
اپنے لوگوں میں انوالو کرتے ہیں اور پھر کارکن بنا کر ان کی تربیت کا کام کرتے ہیں. اچھا، ہم نے نوجوانوں کی بات کر لی، بزرگوں کی بات کر لی، جی طلبہ و طالبات اسٹوڈنٹس کے حوالے سے گفتگو کر لی. جی جی ہمارے ہاں جس طرح بزم ساتی، بزم پیغام، حلقہ مدارس، بزم شاہین و کئی عنوانات سے کام کرتے رہے، تو وہاں پہ بچوں کے کام کس طرح کرتے ہیں؟ اور عامر، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہاں بچوں کا ایک تنظیم قائم ہے، بلکہ دو تنظیمیں ہیں. ایک اچھا، کا نام ہے پھول کڑی. پھول کڑی. پھول کڑی کا ترجمہ ہوگا پھول کی کلی. اچھا اور بچوں کی تنظیم کا نام ہے پھول میلہ. اچھا. تو یہ چھوٹے بچوں کی تنظیم ہے، ہائی اسکول کے ہوں، بچوں کی، اور پورے ملک میں قائم ہے اور مکمل غیر سیاسی ہے. تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ چھاتر شبر اور جماعت کے لوگ، نمایاں لوگ اس میں نہ جائیں، اور ان کا زیادہ زور سرگرمیوں کے اوپر ہے. اچھا تو یہ پورے بنگلہ دیش میں کام کر رہے ہیں. ان کا اپنا پرچہ چھپتا ہے، ان کا اچھا. اپنے اسکاؤٹ کے انداز کے ڈریس یونیفارم بھی ہے، اور ان کے پروگرام بے شمار ہوتے ہیں. اس کے اندر بچوں کی پارلیمنٹ ہے، مباحثہ ہے، نشید کا اور گیتوں کا مقابلہ، نغموں کا مقابلہ بھی ہے. اس کے اندر کھیل کے میدان کے وہ بھی ہیں کہ مختلف ریسز بھی کرتے ہیں یہ. اور یہ بڑے پیمانے پر کرتے ہیں اور عام لوگوں کو انوالو کرتے ہیں. معاشرے ہوں، کے ممتاز افراد کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کے شامل ہوں. اور یہ بہت کامیاب طریقہ ہے بچوں کو انوالو کر کے. بروکر کا فریز ہے کیچ دیم ارلی، اچھا. پہلے پکڑو بچوں کو. تو آہستہ آہستہ ان کو بچوں کو سرگرمیوں سے انوالو کرتے ہوئے پھر یہ اخلاق کی تربیت کر کے لے کر آتے ہیں. جب یہ فارغ ہوتے ہیں اسکول سے تو یہ چادر شبیر میں شامل ہو جاتے ہیں. تو بچوں کا کیا پرسنٹیج ہوتی ہوگی شامل ہونے کے؟ جو پہلی بات تو یہ کہ جب یہ بچے شامل ہوتے ہیں، عام طور پہ یہ پری ٹین کا الگ گروپ ہے، ٹین ٹھیک ہے. ایجرس کا الگ ہاں. ہے. تو پری ٹین بچوں سے کو سلیکٹ کرتے ہیں. جو ٹین ایجرس ہوتے ہیں اس میں جو بچے تیز ذہین اور تیز اور اخلاقی اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں ان کو پہلے سے ٹارگیٹ کر لیا جاتا ہوں. ہے. تو میرا اندازہ کہ 60 to 70% لوگ جو ہے وہ چھاتر شبیر میں کارکن بن جاتے ہیں، جو ان کے سرگرم کارکن ہیں. اس کے بعد ان کا ٹی وی اسٹیشن الگ کام کر رہا ہے بچوں کا، اچھا. کڈس کریشن کے نام سے. ہوں. اور میرا بھی انٹرویو ایک بچے نے لیا تھا، اچھا. 12-13 سال کے بچے نے خوبصورت انگریزی کے اندر بڑی روانی اور اعتماد کے ساتھ انٹرویو لیا. میں خود حیران رہ گیا، اچھا. یعنی مجھ میں اتنا اعتماد تھا جو اس بچے کے اندر تھا. تو اس کے کئی چینلز ہیں، اس میں ایک چینل صرف کارٹونز کا ہے، وہیں بچے بھی اور بڑے بھی کارٹونز بنانے میں مدد کر رہے ہیں. ان کے اچھا. اپنے کریکٹرز ہیں، کارٹون پروگرام بھی آ رہے ہیں. اس کے بعد ایک ان کا پروگرام ڈراموں اور خاکوں کا ہے. تو اچھا. ڈرامے اور خاکی جس میں رول پلینگ اور وہ بھی ہوتی ہے، ایکٹنگ بھی ہوتی ہے، ہوں. اس کے پروگرام علیحدہ ہے. پھر بچوں کے انٹرسٹ کے بہت سارے کوئز کمپٹیشن یا ہنٹ ٹیلنٹ کے پروگرام بھی ہوتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ نشید کے گیتوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں. ان کے مزاج میں ہے گیت اور نغمے، یا آپ نے اچھا. پیدا کیا ہوگا. تو یہ کڈ کریشن پروگرام بہت پاپولر پروگرام ہے. ان کا وہ فیڈ کرتا ہے بچوں کی تنظیم کو، اور وہ فیڈ کرتے ہیں چھاتر شبر کو، چھاتر شبر فیڈ کرتی ہے جماعت کو. تو یہ ایک پورا جماعت کا منظم ایکو نیٹ ورک سسٹم ہے. ہاں. میرے نزدیک جماعت ایک واقعی تحریک ہے، ایک ہوں. سیاسی پارٹی نہیں ہے وہاں پر. تو اس کے مختلف ونگز اور مختلف الائٹ تنظیمیں اور الائٹ ادارے ہیں. تو ان کا ایک ثقافتی اور معاشرتی سیٹ اپ بھی ہے، ہوں. ان کا پیشہ ورانہ تنظیموں کا سیٹ اپ بھی ہے، ان کا مزدور اور کسانوں کی تنظیم کا سیٹ اپ بھی ہے. ہوں. یہ سب مل کر کے جس طرح بنگلہ دیش ایک خوبصورت نہروں کا اور دریاؤں کا اور تالابوں کا اور ایک جال بچھا ہوا ہے، ہوں. وہ سب جا کر سمندر میں مل رہے ہیں. تو صحیح. جماعت اسلامی ایک مرکزی دھارا ہے، ہوں. ساگر ایک سمندر ہے، اور بے شمار چھوٹے چھوٹے دریا اور نہریں ہوں. اور جا کر اس میں مل رہے ہیں. تو یہ سب کے سب اس تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں. جب جولائی ریولوشن آیا تو ہر ایک نے اپنا حصہ ادا کیا. ٹھیک ہے. جب الیکشن ہوا تو جو 40% جماعت کو ووٹ ملے ہیں، ہوں. تو یہ صرف جماعت کے ارکان کا کارنامہ نہیں ہے، اس میں ہر طرف کے لوگ شامل تھے. صحیح. اس میں بچوں کا بھی کردار ہے، اس میں دیہات کے کسانوں کا بھی کردار ہے، مزدوروں کا بھی ہے، وکلاء کا بھی ہے، ڈاکٹرس. تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کافی امکان یہ ہے، رفلی 30% چانس یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ جماعت کا نکلے گا. اچھا. تو جماعت کا ڈاکٹر جو ہے وہ اللہ کی بات کہہ کر کے اس کے دل میں ڈال دے گا. پھر وہ جائے گا کسی دکاندار کے پاس تو 25% چانس یہ کہ وہ جماعت کا کارکن ہے، اچھا. سپورٹر ہے اس کا. اس کے بعد وہ
گھر میں جو ٹی وی کا میکینک کا کام کرنے آ رہا ہے، یا آٹو ٹیکنیشین آ رہا ہے کوئی اے سی ریپیئر کرنے کے لیے، یا کسی الیکٹریشین آ رہا ہے، ہوں، کافی امکان ہے کہ وہ بھی جماعت کا کہ ہو. وہ جماعت اور وہ اسلامی سب کا. ٹرینڈ ہے کیسے اچھا. ایک جملے میں اپنی بات پہنچا دی جائے، کیسے جو ہے وہ دعوت کے لیے فضا ہموار دیکھ کر کے 4-5 منٹ کی بات کر دی جائے. تو یعنی یہ وہ ایک ٹیکنیشین ہے، وہ بھی دعوت کو کس طرح موقع ضائع. آپ کو اندازہ نہیں کہ وہاں جماعت نے بنا رکھی ہے ایک بزنس آرگنائزیشن ہوں، سروس نین.com کے نام. وہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے انتہائی مناسب نرخ کے اوپر. ہوں، اس میں ٹی وی ریپیئر کرنے والے، اے سی ریپیئر کرنے والے، الیکٹریشین، پلمبر، ہوں. اس کے بعد کمپیوٹرز کی ریپیئر کرنے والے، ان کی ٹیکنیشینس کا تنظیم ہے. تو آپ ان کا 24 آور فون ہے، اور کمپیوٹر اور اچھا. موبائل فون کے اوپر ان کی اپلیکیشنز ہیں. اس سے آرڈر کریں، بندہ آپ کے پاس آئے گا گارنٹی کے ساتھ. اچھا. وہ آپ کا کام بھی کرے گا، اور وہ ٹرینڈ ہے اپنی پروفیشن کا بھی اور دعوت دینے کا بھی. زبردست. تو یہ ماشاء اللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کا کام بڑھ رہا ہے. تو یہ دعوت کا ذریعہ بھی ہے، اور جماعت کے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا ذریعہ بھی ہے. تو الیکٹریشین سے لے کر کے پلمبر تک کی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم ہے، جہاں ہوں، جماعت کے غیر تربیت یافتہ لوگوں کو وہاں داخل کر کے ان کو ٹرین کرتے ہیں، ہوں. اور پھر وہ فیلڈ میں جا کر کے کام کرتے ہیں. خادمہ پروجیکٹ ایک الگ ہے. تو اچھا. گھر میں اگر آپ کو ملازمہ چاہیے تو آپ کانٹیکٹ کریں، آپ کو ملازمہ فراہم کی جائے گی. وہ ٹرینڈ ہے کہ وہ اس کو اگر کھانا پکانے کے لیے لیا گیا تو کھانا پکانے کی ٹریننگ اس کی ہوگی، اس کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہوگا. صفائی کرنی ہے تو پورا صفائی کا آپ کے گھر کو چمکا کر جائے گی. ہوں. بچوں کو سنبھالنے والی بیبی سیٹر ہے، تو وہ ٹرینڈ ہے. یہ ساری خواتین باحجاب خواتین اور فرقہ نشین خواتین یہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی کرتی ہیں. اس کے علاوہ کمال ہے. اسی حلقہ خواتین نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا انڈور پلے گراؤنڈ کا. ہوں. تو وہاں پر بچوں کے بہت خوبصورت ان کے پلے گراؤنڈ ہوتے ہیں. تو اس بچوں کو وہاں بابو کہتے ہیں، ہوں. محبت سے پیار سے. ہوں. بابو لینڈ کے نام سے انہوں نے کام شروع کیا. ایک بڑے پلے لینڈ بنایا گیا تھا بچوں کے لیے. تو اب اس کی پوری چین بن چکی ہے، 22 پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو بچے وہاں پر آتے ہیں، وہ خوبصورت کھیل کے میدان میں کھو جاتے ہیں. مائیں ان کی خوبصورت لاؤنج میں بیٹھتی ہیں، وہاں اچھا. کاؤنٹر کے اوپر جماعت کی خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ دعوت کی بات بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے مسائل بھی سن رہی ہوتی ہیں، دوستی بھی پیدا کرتی ہیں. بچے اپنا کام کر رہے ہیں، وہیں پر لائبریری بھی ہے، وہیں مسجد بھی ہے. اور یہ ملٹی بلین ٹاکا پروجیکٹ بن گیا اس وقت. صحیح. تو 22 اس کے سینٹرز کام کر رہے ہیں، بہت ہی ماڈرن، تقریباً 1000 سے 5000 گز تک کے ایریا کے اندر. جتنی تصور کر سکتے ہیں آپ ماڈرن بچوں کے کھیلنے کی جگہیں وہاں موجود ہیں. ویڈیو گیم سے لے کر کے وہ کارٹون کا وہیں پر ان کا فوڈ کارنر بھی ہے. وہیں پر جو ہے مسجد کا نظام بھی موجود ہے. وہیں پر جو ہے وہ ان کے لیے الگ. تو یہ جماعت کی خواتین، برقع نشین خواتین نے یہ پروجیکٹ ہوں. شروع کی ہوئی. اس طرح ان کا لرننگ سینٹر ہے جہاں ان کی ٹریننگ کا انتظام ہوتا ہے. بیبی سٹنگ کا ارینجمنٹ ہے، ڈے کیئر سینٹر انہوں نے قائم کیے، بچوں کو لا کر بٹھا ہوں. دیا جاتا ہے ان کی ہوں. وہاں. تو یہ سارے کام جماعت کے جتنے ادارے بڑے پروفیشنل انداز میں کرتے ہیں. ہوں. میں نے بات نوٹ کی کہ ان کے میریٹوکریسی ہم سے بہت زیادہ ہے، اچھا. اور پروفیشنلزم جو ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہوں. بار بار وہ سروے کرتے ہیں اپنے کنزیومرز یا یوزرز کا یا سپلائرز یا سبسکرائبرز کا، اور ان کی سیٹسفیکشن کو چیک کرتے ہیں. اگر سیٹسفیکشن لیول کم ہو رہا ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. تو مجھے لگا فرق یہاں اور وہاں کے اداروں میں کہ ہمارا یعنی وہ چلتا صرف کام ادارے نہیں کھلے ہوئے، کام ہو رہا ہے پروفیشنل تو اس انداز پہ میں ہو. بھی چیک اینڈ بیلنس بھی جی جی موجود ہے. بالکل بالکل. اور بس یہ سروس نین.com کا ایک سی او ہے، ہوں. اس کا ایک جو ہے کوالٹی کنٹرول آفیسر ہے، اس کا ایک چیف انجینئر ہے، اس کا جو ہے وہ پورا ٹریننگ کا انتظام ہے. ان کی امتحان ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر سروس کے معیار میں کمی پائی جائے تو سزا دینے کا نظام بھی موجود ہے. اچھا. اور بہت اچھے کاروگر جو ہیں اس کو وہ بھی دیتے ہیں، بونسز بھی دیتے ہیں، اس کو حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. تو ایک اچھی یہ تو ویل پیرالل مینج. ایک ریاستی نظام کے تحت کی طرح پورا ایک نظام چل رہا ہے. ایکچولی جماعت کا ایک فیکٹر بھی یہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اتنے اچھے ادارے چلا سکتے ہیں تو ملک بھی چلا سکتے ہیں. جی. اور جماعت کو ہی پتہ ہے کہ ان کے اداروں میں ان کا امتحان ہو رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے اسپتال ویل مینیج نہیں ہوں گے. وہاں میڈیکل کالج جماعت کے بہت سارے ہیں جو اچھے میڈیکل کالج مانے جاتے ہیں. جماعت کے میڈیا کے ادارے جو ٹی وی اسٹیشن موجود ہیں وہاں پر، تو اگر اس کا نظام بہتر نہیں ہوگا تو لوگ حکومت کے بارے میں تاثر قائم کریں. تو یہ فرق لگا مجھے وہاں کی جماعت کے پروفیشنلزم کے معاملے. اچھا، بہت ساری چیزیں ظاہر ہے، بہت سارے شعبے میں تو یہاں بھی کام ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں اپنائی جا سکتی ہیں. ان تجربات کو یہاں منتقل ہے جو عملی طور پہ ممکن بھی ہیں، ظاہر اس کو مینیج کرنے کی ضرورت. اچھا، وہاں پہ ایک اسلامک بینکنگ کا
پورا ایک نیٹ ورک ہے اور نظام موجود ہے. جی اس کی تفصیلات ذرا بتائیں, یہاں لوگ جاننا چاہیں گے کتنا کامیاب ہے اور اس کے کیا دیکھیے اثرات ہیں معاشرے پر. بنگلہ دیش بننے کے جی. مشکل سے 10 سال کے پیریڈ میں سعودی عرب کے پہلے سفیر جو صاحب آئے ہوں فواد الخطیب صاحب, ہوں وہ تحریک کے ہم خیال تھے اور جب مدد کرنا چاہتے تھے ہوں تو ضیاء الرحمان کی حکومت کے آتے ہی وہاں کی جماعت کے ذمہ دار سردار میر قاسم, ان کو بعد میں شہید کر دیا گیا, جی. ان کی کوشش سے پہلا اسلامی بینک قائم کیا گیا. دنیا بھر بہت کم بینک تھے اس زمانے میں اچھا. 80s کے اندر. تو یہ اسلامی بینک پر جماعت کا کنٹرول تھا. ٹرسٹ بنایا گیا ابن سینا ٹرسٹ کے نام سے, جس کے پاس اس کا بڑا کنٹرول اچھا. تھا, اور مڈل ایسٹ کے ادارے بھی اس میں قائم تھے. ہوں. تو یہ بہت کامیاب اسلامی بینک تھا. آج بھی بنگلہ دیش کا سب سے بڑا بینک ہے. اچھا. 400 شاخیں ہیں اس کی, 20,000 لوگ اس میں کام کرتے ہیں. ہوں اور جماعت کے پاس کنٹرول اس کا چھین لیا گیا تھا ہوں حسینہ واجد کے زمانے میں. پھر دوبارہ کچھ کنٹرول حاصل ہوا اور دوبارہ چھین لیا گیا بی این پی کی. ہوں تو یہ پورے بنگلہ دیش میں کامیابی سے کام کر رہا ہے, اور لوگوں کا عام تاثر یہ کہ جماعت کا ادارہ ہے. اچھا. آج بھی اس کو جماعت ہی کا سمجھتے ہیں. ہوں اور اس طرح جماعت کے ابن سینا ٹرسٹ ایک ادارہ ہے ہوں جس کے تحت بہت سارے اسپتال چل رہے ہیں. ہوں ایون حسینہ واجد کے زمانے میں بھی اس کا کنٹرول وہ چھین نہیں پائی, کیونکہ ان کا خدشہ تھا کہ ان کی سسٹم متاثر نہ ہو جائے. تو 20% جو مارکیٹ شیئر ہے وہ جماعت کے اداروں کا ہے. اچھا. اسلامی بینک کے اندر بھی اس کے سسٹم میں شامل کیا گیا ہے کہ اس کا ایک رفائی ادارہ ہے اسلامک بینک فاؤنڈیشن کے نام سے. اچھا. اس کے الگ اسپتال ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ٹریننگ سینٹرز ہیں, پورا ایک نظام ہے. ہوں وہ آج بھی کام کر رہا ہے, اس کو تبدیل نہیں کر پائی حکومت حسینہ واجد کی بھی. ہوں تو اسلامک بینک کے فاؤنڈیشن کے جو اسپتال ہیں وہ شہر کے بہترین اسپتال ہوا ہوتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک ایکو سسٹم جماعت کی کوششوں سے چلا تھا, ہوں اور وہ عام تاثر یہ کہ جماعتی کے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں یہ کام, اور جماعت ہی اس کے پیچھے ہے. اتفاق ایسا ہوا تھا کہ ابن سینا یا اسی کسی نیٹ ورک کے ایک ہاسپٹل کا مجھے بھی اچھا اتفاق ہوا جانا. میری طبیعت ایک رات خراب ہو گئی تھی, اچھا تو ہمارے ڈرائیور بیچارے شاکر بھائی وہ لے کر اچھا. گئے, اور ظاہر ہے وہ کیا تاثر تھا آپ کا اس کو دیکھنے میں کے بعد؟ پاکستانی کی حیثیت سے ظاہر ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے آئے ہیں, اور ظاہر انہوں نے چیز محبت اور اس کا اظہار کیا. ویسے تو اوور آل مجھے اسپتال کا نظام بھی بہت اچھا نظر آیا. ہم ظاہر ایمرجنسیز میں موجود تھے, تو انہوں نے بہرحال ڈیٹیل میں دیکھا اور چیزیں بتائیں, جو دوائیں دی ان کے اثرات بھی ہوئے. میڈیکل اسٹور سے ہم نے وہیں پہ دوا لی, اور اس میں پھر یہ ہوا ظاہر شاکر موجود تھے, تو ظاہر ہے وہ انہوں نے کوئی فیس بھی نہیں لی ہم سے, اور یعنی اصرار کرنے کے باوجود انہوں نے, وہ شاکر بھی مجھے ایسا لگتا تو اسپتال اس کا آنا جانا بہت زیادہ تھا, شاید جماعت کے سیٹ اپ میں تھا. بہرحال الخدمت ناز آباد جو اسپتال ہے ہمارا, اس طرح کا کوئی وہ اسپتال تھا, بہت اچھا نظام تھا. اس کا بھی نظام ہمارے الخدمت ناز آباد کا بہت اچھا ہے, اور وہ ایک اچھا ہے. اس طرح کے وہاں پہ درجنوں سے آپ سے ادارے موجود ڈھاکہ ہیں. کے بہترین اسپتال جو ہیں اس پر اکثر جماعت کے زیر اثر ہیں. ڈھاکہ کے بہترین تعلیمی ادارے جماعت کے زیر اثر ہیں. ابن سینا میڈیکل کالج بڑا اچھا کالج مانا جاتا ہے. ابن سینا ٹرسٹ کے تحت ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے ابن سینا فارماسیوٹیکل, جو 7 ایکڑ کے رقبے پر اس کا ایک فیکٹری ہے, 100 سے زیادہ دوائیں بناتی ہے. تقریباً 5,000 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں اس کے اندر. تو وہ بہت بڑا صنعتی ادارہ, پبلک کمپنی ہے, اس کا اسٹاک مارکیٹ میں بکتا ہے. اچھا. تو اس پر بھی جماعت کا اثر آج تک موجود ہے, باوجود اس کے ایک حسینہ واجد نے کھرچنے کی کوشش کی, جماعت کے لوگوں کو نکالا گیا, اس کا کنٹرول کم کیا گیا, لیکن ابھی بھی ڈھاکہ کی ایک شہرت جہاں سائیکل رکشا ہے, وہاں اس کی ایک شہرت مسجدوں کی بڑی تعداد میں. تو آپ کا وہاں مسجد, بلکہ وہاں پہ ہم ایک مسجد تارا مسجد بھی ہم گئے وہاں پہ. وہاں پہ ایک ڈھاکہ میں مندر ہے ان کا, وہ بھی ہمیں جانے کا, ہمارے ساتھ ہمارے بہت وہاں کے علاؤدین بھائی مل گئے تھے. انہوں نے بیچارے وہی جس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں, سائیکل رکشے پہ اس پہ مختلف مقامات پہ تاریخی مقامات دکھاتے رہے. ایک جگہ بھی انہوں نے کھلاتے پلاتے بھی رہے, پیسہ دینے نہیں دیا, زبردستی کرنے کے باوجود نہیں دیا. بالکل یہ عام لوگوں کا بلکہ کوس بازار کا ذکر آپ نے کیا, اس کا ذکر کریں گے. وہاں پہ ہمارے ساتھ طاہر اکبر اور نذیر الحسن بھائی بھی موجود تھے. کوس بازار کے اندر کشتیاں وغیرہ چلانے والے جو عام وہ ہوتے ہیں, وہاں گئے, ان کشتیوں میں ہم بیٹھے, ظاہر ہے ہم نے کہا کہ ذرا بیٹھتے ہیں وہاں پہ. اس بندے نے بھی ایک پیسہ نہیں لیا. ہمارے نذیر الحسن نے اس کی جیب میں زبردستی وہ پتہ نہیں 500 یا 1000 جو ٹکا رکھ دیا اس کی جیب میں,
اور کر کے بڑی مشکل سے وہ ویڈیو موجود ہے، ہاتھ سے انکار کرتا رہا، وہ نہیں ہوا نا. پھر اس کے بعد اگر وہ اس کی جیب میں رکھ دیا، تھوڑی دیر بعد اس نے ان پیسہ جو اس کی جیب میں چلا گیا، اس نے کہا کہ کوئی چارہ نہیں ہے، نہیں چھوڑا، تو اس نے اس سے کولڈ ڈرنک اور دیگر چیزیں منگوا لی، یعنی اس نے پیسہ برابر کر دیا. تو یہ آپ دیکھ لیں وہاں بالکل کے یہ تو ایک عام آدمی کی، ایک عام آدمی. لیکن ہم اپنی ساحلوں پہ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے غیر جی ملکیوں کے ساتھ. جی. خیر پاکستان کے اندر بھی جو وہاں کے لوگ آتے ہیں ان کا تاثر یہی ہے کہ بنگلہ دیش سے محبت نظر آتی ہے آگے نظر لوگوں آتی ہے وہاں پہ. کو. جی آپ بنگلہ دیش کے سلہٹ شہر میں بھی گئے، وہاں جی آپ نے کیا دیکھا؟ اس کے بارے میں کوئی جی بالکل. سراج شہر بھی گئے، بلکہ ہم شاہ جلال کے مقبرے پر بھی گئے تھے. اچھا تو سلہٹ بھی ڈھاکہ کے شہروں کا حصہ. فرق اتنا ہے کہ سلہٹ کے آبادی کا بہت بڑا حصہ ملک سے باہر کام کرتا ہے. اچھا. تو جتنے برطانیہ کے اندر بطور خاص بڑی تعداد بنگلہ دیشی ہیں، وہ سلہٹ کے ویسے بھی زیادہ تر تاریخی شہر ہے بہت. تاریخی شہر ہے بہت. تو بس طرح بنگلہ دیش کے عام لوگوں کا حال ہے وہی سلہٹ کے لوگوں کا بھی حال ہے. پاکستان سے محبت ان کی ویسی نظر آتی ہے جیسے وہاں پر ہے. کامن چیز ہے وہاں کی پاکستان سے محبت. بالکل کسی بھی جگہ چلے جائیں، سلہٹ کا غریب سب سے ملیں، امیر سے ملیں، جی فوجی سے ملیں. مطلب یعنی میں تو فوج کا بھی تجربہ بیان کر رہا ہوں، الیکشن جی. کمیشن آفس کا تجربہ یہ بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ ایک ہی ہے بس. میرا خیال ہے پاکستان سے محبت کا بڑا فیکٹر اینٹی انڈیا ہونا ہے. میرا نزدیک ہو سکتا ہے کوئی ہاں وجہ بھی ہو. صحیح، ٹھیک ہے. اور یہ بھی تاثر ہے کہ مسلمان قوم ہے، اور اللہ کا شکر ہے جب سے ہندوستان کی پیٹھی لگائی ہے نا پاکستان نے یہ مئی 2024 میں، جی تو وہ اس کے بعد پاکستان کی وہ دنیا بھر میں دیکھا ہم نے بہت اظہار کہ کرتے ہیں اضافہ ہو گیا وہ پاکستان اس کا ذکر کرتے ہیں جو جی بھارت کے ساتھ پاکستان نے کیا، پھر اس کا ذکر کرتے ہیں جو پاکستان ان کے ساتھ اسپورٹس کے معاملے میں، جی کرکٹ کے معاملے میں کھڑا رہا جس طرح. جی جی. تو وہ بڑی تو خوشی کے ساتھ اور مزے لے کے بیان کرتے ہیں وہ. بالکل. تو اب بالکل ایک بابا کی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہاں اصل میں بھی بنگلہ دیش سے ہو کر آیا ہوں، تو وہ آپ کے جی. ساتھ تھوڑی بابا کی بات بیان کرتا ہوں میں آپ کو. ایک اچھا وہ کوئی سامان بیچنے والے جو ڈائری وغیرہ بیچتے، مجھے بچی کے لیے ڈائری لے، اس نے کہا تھا ڈائری تو یہاں بھی مل جاتے ہیں لیکن ڈائری لے کر آئیے گا، اچھا اس کو اچھا اسٹیشنری کا شوق ہے. تو وہاں سے اس سے میں نے ڈائری لی اور ان سے کہا کوئی پیسے کم ہوں گے اپنی ہماری عادت کے مطابق کہ ہاں کوئی مانگتے ہیں. صحیح ہے. ہاں تو اس نے کہا، پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر اس کو اندازہ ہوا کہ پاکستان سے اردو بول رہا ہے. ہاں. اس نے گلے لگا لیے بابا جی نے مجھے. اچھا صحیح ہے. اور بگ برادر اور مسلمان بھائی میرا ایسے ہاتھ کے لیے پکڑ کے دبا رہا ہے، اور محبت، مطلب آنسو آ گئے اس کے آنکھوں میں. تھوڑی دیر پہلے بالکل وہ ہو رہا تھا. پھر اس سے میں نے ڈائری کے ساتھ ایک پین، کوئی اچھا سا پین اس نے اس میں اندر ڈالا. میں نے یہ کیوں دے رہے، مجھے تو نہیں چاہیے. کہہ رہے نہیں یہ بس بگ برادر کے لیے کہ تحفہ ہے، یعنی پاکستان کے لیے تحفہ ہے یہ. تو وہ اچھا، پھر اس سے ایک جملہ کہہ رہے. اچھا یہ ساری باتیں ہو گئی. وہ بزرگ تھے میرے خیال سے 75-70 سال کے ہوں گے. ایک جملہ انہوں نے کہا، وہ یہ کہا کہ ہم بھٹو کا جو رویہ تھا اور بھٹو کا نے جو کچھ ہمارے بارے میں کہا وہ ہم بھولا نہیں ہے. اچھا ہاں وہ ہمیں یاد ہے، لیکن ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم، لیکن وہ سب ماضی کا حصہ ہے. ہاں اصل چیز ہے ہمارا مسلمان ہونا ہے اور پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. یعنی آپ رلا دینے والا انہوں نے، بالکل. یہ بابا جی نے ماحول پیدا کر دیا تھا. بالکل ان کی نیچرل فیلنگ آپ نے محسوس جی کی ہوگی. جی بالکل نیچرل. شروع میں ہم کو لگا کہ شاید یہ غیر ملکیوں کو سلوک کم آتے ہوں گے تو خیر سب کے ساتھ کرتے ہوں گے ایسا نہیں ہے. اور مصنوعیت سے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں لگا کہ بالکل یہ ان ٹی کے شرٹ فطری جو میں نے جذبات. پہنی ہے نا، وہ یہ اچھا بنگلہ ماشاء دیش کی لی ہوئی اچھا ٹی شرٹ ہے، میں نے خاص طور پہ ماشاء پہنی ہے. خاص فکر. آپ وہ بہاریوں کے کیمپ میں گئے؟ نہیں ہمیں موقع نہیں مل پایا. ہم لوگ محمد پور تو گئے، اس قریب سے گزرے دیکھے ہم نے، لیکن وقت نہیں مل پایا. بہت 9 دن بہت کم تھے، بہت ہی ہیکٹک ہمارا اس کے شیڈول تھا. میرا خیال ہے اگر آپ کو کہیں جانا چاہیے تو پاکستان کے بہاریوں سے ملنا چاہیے تھا جنہوں نے اس بالکل درست. آپ نے پاکستان. مسئلہ تھا کہ ہمارا پروگرام پہلے سے بنا ہوا تھا، اس کو ان کو چینج کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو ہم نے خواہش ظاہر کی، محمد پور گئے بھی، ہم چند لوگوں سے ملاقات بھی کی. پورا کیمپ جسے کہتے ہیں وہ تو اپنا نہیں رہا، وہاں پر آبادی ہے ہم کی. جی تو وہ کیمپ والی ہم بات تو تو نہیں ہے. کیمپس والی ظاہر ہے، وہ میں آپ کو ظاہر ہے آپ وہاں کیمپ نہیں گیا، میں تو کہوں گا آپ کو جی ایک ایسا دورہ کرنا چاہیے جہاں پہ پورے بنگلہ دیش میں جتنے بھی بہاری کیمپس ہیں جی موجود ہیں، لیکن محمد ہماری پور میں، بہاریوں سے رنگ پور ملاقاتیں میں، ہوئی. سیدھ پور میں. کیمپ پہ تو نہیں گئے لیکن بہاری لوگوں سے ملاقاتیں ہماری ہوئی. وہاں جانا چاہیے. اچھا بالکل. دوسرا میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو، وہاں بہت بری حالت ہے جی جی میں نے سنا ہے. بہاریوں آبادی کی. ہم نے جو دیکھا ہے ہمارے جب ہم وہاں پہ گئے تو خواتین بچے بالکل رو رہے ہیں، سمجھ لیں اپنی جو ان کی حالت تو ہے خستہ ہوئے، لیکن ہم سے محبت کا اظہار جو کر رہے ہیں وہ. جی اب تو ظاہر ہے ان کا یہ موضوع نہیں رہا کہ وہ ان کو پاکستان آنا ہے. صحیح ہے، ان کو شناختی کارڈ مل گئے اکثریت کو اور وہ نہیں ہے، لیکن عقیدت محبت ان کی تڑپ تو ایک ظاہر ہے موجود ہے. اور انہوں نے بہت بڑی قربانی دی اور انہوں نے بہت اچھا سلوک نہیں دیکھیں کیا ان مجھے کے ساتھ. بتایا کیا کہ وہ بہاری جو کچھ بھی صلاحیت رکھتے تھے وہ وہاں سے نکل کر چلے گئے. جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ نوکریاں کر رہے ہیں بالکل آبادی میں.
بالکل جو خستہ حال لوگ کسی قابل نہیں ہے وہ وہاں بچے ہیں زیادہ تر. اب تو خیر ان کی ایک پوری نسل تیار ہو گئی، لیکن بہت ان کے لیے کام ہونا چاہیے، بالکل ان کی درست بات. مشکلات کو کم کرنا چاہیے. جی جی. اور وہ مطلب میں اگر بیان کروں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہاں پہ لگ جائے گا. میں مختلف کیمپس میں گیا، اچھا. مختلف شہروں کے نہیں ہم نے ان کے کیمپ قائدین میں سے گیا. ملاقات کی تھی، ہم سے وہ لوگ ملنے کے لیے آ گئے جی. تھے. تو ان کے مسائل کا ہمیں اندازہ بھی اپنے جماعت کے لوگوں کو بریف بھی کیا. ہوں. تو جماعت کے لوگ تو جانتے ہیں چونکہ وہ ان کے حلقے انتخابات کے جی اندر ایکٹیو بہاری تھے بہت. کمیونٹی میں جی 80-90% آبادی نے جی. جماعت کو سپورٹ کیا. ہمیں وہ کیمپس کے اپنے جی الیکشن کے دوران ہم گئے تھے تو اب جی جی. نوجوان ایک لڑکا ہمیں ملا، اس نے دورہ ان کرایا. کے ایم پی نے بتایا کہ یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل بیس میں امپورٹنٹ ترین لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں ان بلاک سپورٹ کیا ہے. اچھا. تو کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک ان کے مسائل کی اہمیت کم نہیں ہے، اگر ہم تو اپوزیشن میں ہیں تو جماعت کے لوگوں کو ان کی اہمیت کا اندازہ بھی ہے. انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ اس پر وہ غور کریں گے کہ اصل کام تو حکومت کا ہے. صحیح ہے. اور بی این پی کے توقع اس لیے کم ہے کہ انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے. این بلاک بہاری پاپولیشن نے جماعت کو سپورٹ کیا. تو جس نے آپ کو خلاف کام دیا اس طور پر ان کا کام کیوں کریں گے؟ تو یہ ایک ایشو ہے. لیکن بات درست ہے آپ کی کہ ان کے مخصوص مسائل ہیں، اور چونکہ وہ اسٹینڈرڈ پاکستانی ہیں، چاہے وہ پاکستان سے محبت کے جرم میں ان کو مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، تو ہمیں یہاں بیٹھ کے ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آپ کوس بازار بھی گئے؟ جی جی. وہاں کے بارے میں بتائیں. وہ پہلی ہمارا بات بھی ہے کہ وہ تجربہ. روہنگیا کیمپس میں ہمارا وقت گزرا. ہاں روہنگیا کیمپ گیا. روہنگیا کیمپ کی حالت ہم نے دیکھی. وہاں پر یو این او کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، جماعت کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، اور مسلم تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں. لیکن پھر بھی دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ ہے. جی. جہاں تقریباً 35 چھوٹے کیمپ بنائے گئے ہیں. 1.5 ملین لوگ، 15 لاکھ لوگ موجود ہیں. اور نہ ان کی تعلیم کا پورا انتظام ہے جتنا ہونا چاہیے، نہ صحت کے سارے انتظامات ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے. تو اور کوئی واپسی کے آثار نہیں. تو کیمپ ہمیشہ ہوتے ہیں ٹیمپریری، ان کے لیے کوئی پختہ چھت تو نہیں بنائی جا سکتی. وہاں پہ تو ان کو اجازت ہی نہیں، بانس کے ہی بنا سکتے ہیں، ان کو ریاست کی طرف سے ان کو اجازت اجازت بھی نہیں ہے. جی. تعلیم میں بھی ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ بنیادی چیزیں بتا دی جائیں. تو یہ ایشو ہے بہت بڑا. روہنگیا کیمپ میں گئے اور جی. وہاں پہ موازنہ بھی کرنے کی ہم نے کوشش کی. ویسے تو رہائش کے لحاظ سے ظاہر ہے سرکار کی سرپرستی بھی حاصل ہے ان کو بہاریوں کے مقابلے میں. یو این او کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں. کے ادارے بھی درجنوں موجود ہیں، اور وہ ادارے بہت اچھی حالت میں وہاں پہ جو موجود ہیں ان کو رکھا ہوا ہے انہوں نے. صحیح. اوبیٹ ایک تنظیم ہے، ان کے لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں وہاں پہ بہت کام کر رہے ہیں. الخدمت کا وہاں پہ کام موجود ہے اس وجہ. لیکن بہاری کیمپس کے مقابلے میں ظاہر ہے تو ہمارے ایک بلکہ دوست نذیر الحسن کا تو یہ تبصرہ تھا، یار یہ تو بالکل پکنک پوائنٹ ہے. لیکن ظاہر ہے جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے عزیز محبت کرنے والے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور اپنے لوگوں کو کٹتے ہوئے دیکھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں. بہت ہی دردناک کہانی وہاں کے لوگوں سے ہم نے معلوم کی، تو وہ بہت ہی دردناک کہانی ہے وہاں کے لوگوں کی بھی جو چھوڑ کر آئے. ان کی کوئی شناختی نہیں ہے، وہ کوئی ملک نہیں، کسی ملک کا حصہ نہیں ہے. وہ پوری دنیا میں واحد وہ آبادی ہے، یعنی وہ کیمپس ہیں جس کی کوئی شناختی نہیں. جی ہاں. تقریباً سبھی کچھ خبر لیا. روہنگیا کیمپ کے اندر پہلی بار 1.5 ملین لوگ جو ہے، اگرچہ ان کو بھوک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بالکل بیسک ضرورتیں بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں. اگرچہ بنیادی سہولتیں ان کو حاصل ہیں، لیکن جن مصائب سے گزر کر وہ آئے ہیں، بس میں آپ کروں کہ بس پان کھانے کا رواج بہت ہے ان کے. دانتوں کے امراض موجود ہیں. پورے کیمپوں میں کوئی دانتوں کا اسپتال نظر نہیں آیا روہنگیا کیمپ میں. صرف یہاں ایک ادارے نے 3 جو ہے وہ وین رکھی ہیں جہاں پر ڈینٹسٹ موجود ہوتے ہیں. ان کے ٹائمنگ ہوتے ہیں، اور تمام طبی مراکز کے اوپر لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں. یہ کافی نہیں ہے ان کی ضرورت پوری کرنے. مجھے وہاں پہ تھیلیسیمیا کے مریض بھی ملے. اس کے علاوہ بہت سارے اور امراض بھی ہیں. ان کے لوگوں کو باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے، اپنے کیمپوں میں ان کو رہنا ہوتا ہے. لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں صرف پروپین گیس جس کو کہتے ہیں، یا LPG ٹائپ کی گیس کو لینے کے لیے. گھر بھی ان کے جو ہے نا، باتھ رومز بھی ان کے بالکل بیسک قسم کے ہیں. تو ان کے چہرے پر آپ کو خاص مظلومیت نظر آئے گی، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ساری خواتین برقع پہنتی ہیں. یہ نوٹ کیا ہوگا آپ نے. بالکل. چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیچے زمین پہ بیٹھ کر کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم تعلیم کا کوئی نہ کوئی نظام موجود ہے. تو الحمدللہ کام تو کر رہے ہیں. مسلم تنظیمیں پر کام کر رہی ہیں. جی بہت. ترکی کی خاص لوگوں نے بڑا کام کیا. ترکی کی تنظیمیں ہیں، امریکہ کے اندر بھی یہ ہیلپنگ ہینڈ ہے، الخدمت کی ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے وہاں پر. تو کام تو ہو رہا ہے. امریکہ کے انوار صاحب ہیں، امریکہ سے بیٹھ جو چلا رہے ہیں، ان کا تو بہت اچھا ہم نے نیٹ ورک دیکھا ایجوکیشن کے. اچھا خاصا کام ہے، لیکن یہ کہ یہ انسانیت کا المیہ ہے. صحیح بات کہ ایسے 1.5 ملین لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے نہ بنگلہ دیش ان کو اپنا شہری بنانے کو تیار ہے. 15 سال سے کچھ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر، اور 15 سال بعد بھی وہ سکتا ہے رہتے ہیں اسی انداز کے اندر.
تو تو یہ کئی پہلوؤں کو ہم نے ذکر کیا. یہ بتائیں کھانا پینا آپ کو کیسا لگا وہاں پہ, اور بہت روٹی عمدہ ملی آپ کو؟ روٹی ملی پہلی ہمیں بات تو تو مشکلوں سے یہ روٹی خیال ملی, رہے کہ پہلے دن رات کو ہی نہیں ملی مجھے روٹی. اچھا پہلی بات تو خیال رہے کہ ہم کو ایز اے وی آئی پی گیسٹ ٹریٹ کیا گیا اور ہمارے جی لیے پورا اسکیڈول تیار تھا. تو صحیح. ہمیں ہمارے میزبان ہی ہمارے لیے ہاں سارا کچھ کرتے تھے. جس ہوٹل میں رکے ہوئے تھے وہاں پر ہمیں بڑا اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا گیا. ہمارے کمرے کو انہوں نے اپگریڈ کر دیا. انہوں نے اس کو جو ہے ہمیں رائل لاؤنج ہمیں اچھا. دے دیا ہے, کیا کہتے ہیں رائل سویٹ. ہوں انہوں نے کہا کوئی ایکسٹرا چارج اس کا نہیں ہوگا چونکہ ہمارے مہمان ہیں. ہوں ہم جب کھانا کھا رہے تھے تو ہوٹل کی جو مینجمنٹ کمپنی کی جو بورڈ آف ڈائریکٹرس کی چیئرمین صاحبہ خاتون تھی, ملنے کے لیے آئی میری وائف کے پاس. تو یہ سارے انتظامات ہمارے لیے ہو رہے تھے. تو اس لیے ہمیں کھانے کے بھی ہمیں مرغن کھانے وہ کھائی ملتے تھے. آپ نے وہاں کی قومی مچھلی ہلسا فش؟ کھائی, لیکن میں چونکہ مچھلی کا بہت شوقین نہیں ہوں تو میں کئی ڈشیں سرو کی جاتی تھیں وہ ہمارے. بنگالیوں کی کہاوت ہے ماچھے بھاتے بنگالی, یعنی بنگالی مچھلی بنگالی کے مچھلی بغیر. کھاتے ہیں بہت. ہمارے جی. کھانے میں مچھلی ضرور ہوتی ہے. مچھلی کے علاوہ کچی بریانی آپ نے کھائی ہوگی, کچے گوشت کو دم پخت کے انداز میں وہ میں پیک کر کے بریانی میں پکاتے انڈے ہیں. بھی کھائے ہیں. انڈے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر. جی ہاں, اکثر وہاں پہ جی ہاں. رجحان ہے کہ تو چاول پلاؤ. تو ان کے کھانے کا حصہ ہوتے ہیں. جی پھر ہم نے کچھ کھانے خاص طور پر یتیم بچوں کے جو ڈریم ہاؤسز کہتے ہیں جی. اس کو, یتیم خانہ کہتے ہوئے ان کو بڑی دقت ہوگی اس لیے کہ بہت ہی عالیشان نظام وہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ بھی کھانے کھائے, بڑے اچھے قسم کھانے بہت عمدہ ان کے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہمیں تو پاکستان سے باہر رہا ہوں تو بنگلہ دیشیوں کے کھانے ویسے ہر جگہ مشہور ہے. یوکے کے اندر بھی, امریکہ میں بھی, سعودی عرب میں بھی ان کے لوگ تو کھانا پکانے کے ماہر مانے جاتے ہیں. تو کھانے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں. اور ان کی بریانی میں اگر چاول ان کے بنسپتی نہیں ہوتے, چھوٹے چاول ہوتے ہیں ان اچھا. کے, لیکن بڑے لذیذ کھانے ہوتے ہیں ان کے. اب یہاں کی طرح باسمتی چاول اتنے وہ مشہور ہاں ہیں, ان کے موٹے بڑے چاول موٹے باریک چاول نہیں, ان چاول. کے باریک چاول ہوتے ہیں, باریک چھوٹے. چاول ہوتے ہیں, ہاں, ذائقہ بہت اچھا ہے لیکن ان کے ذائقہ چاول اچھا ہوتا ہے بالکل. آپ کو ناشتے میں بھی چاول ملے گا ہاں ہر چاول وقت. تو ان کے بغیر میں کھانا ہوتا ہی نہیں. لیکن مجھے روٹی کا انتظام بھی الحمد للہ ہو جاتا تھا اور بریانی تو مل ہی جاتی تھی. مسعود حجازی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بہت آپ شکریہ نے کہ آپ نے وقت دیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے ایکسپیرینسز کو بھی شیئر کیا ہے. وہ پتہ نہیں یہ اچھا تھا یا نہیں تھا, ظاہر ہم تو آپ کے سننے کے لیے بیٹھے تھے. آپ نے بنگلہ دیش کی سیاست, وہاں کی سماجیات, وہاں کا کھانا پینا, روہنگیا کیمپ, اور پورا وہاں پہ جو نیٹ ورک ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی آپ نے اس کے جو انتخابی تجربہ رہا اور وہاں پہ کس طرح تبدیلی آئی, بہت سارے موضوعات کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں آپ نے سمیٹ کے بہت رکھ دیا. شکریہ مجھے بلانے کا, اور بہت شکریہ آپ کے اس پورے براڈ کاسٹ کے اندر مجھے بہت اچھا موقع ملا کہ اپنی یادوں کو تازہ کروں. اور یہ بڑی زندگی کے حسین ترین دن تھے جو بنگلہ دیش میں گزرے ہیں, اور وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں جو ہوئی ہیں وہ میری زندگی کی یادگار لمحات میں سے ایک ہے. جزاک اللہ. ناظرین اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.